बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुजर रहे हैं दिन? आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है सुंदस जबीन का इस कार जुनून में। ये उन नावलों में से एक नावल है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस नावल में जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन के बारे में, मतलब जितने भी पहलू हैं समाजी, माशरती, मुआशी, उन पहलुओं को बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया गया है। और सुंदस जबीन ने इस नावल को बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये हमारी जितनी भी सोसाइटी में जो आम मसले चल रहे हैं उनको ये डिफ़ाइन भी करता है और उनके मुतालिक मतलब बताया गया है इस नावल में ना, सहाफ़ियों का और पॉलिटिशियन जो हमारे सियासतदान हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये वाकई में ही बहुत अच्छा नावल है। इस कार जुनून में बाय सुंदस जबीन। ये बहुत लॉन्ग नावल है। मैं कोशिश करूँगी जितना मुझसे पढ़ा गया उतना। देखते हैं इसके कितने पार्ट्स बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। इस कार जुनून में वह तेज़ तेज़ कदम उठाती सदाए पाकिस्तान के ऑफिस में दाखिल हुई और धम से कुर्सी पर गिर गई। सना ने हमदर्दाना नज़रों से उसे देखा, ग्लास में पानी डालकर उसके सामने रखा जिसे वो एक ही सांस में चढ़ा गई। क्या बात है हिजाब? सना ने कुछ तशवीश से इस्तफसार किया। क्या बात हो सकती है सना तारिक साहिबा? वो ग्लास पटक कर बोली। सुबह मशीन लगाई थी ये सोचकर कि आज हफ्ता भर के कपड़े धोकर कलफ लगाकर वार्डरोब में सेट करूँगी और सारा हफ्ता सुकून से गुजर जाएगा। मगर वो दांत पीस कर बोली, ये वापडा वाले मेरे असली दुश्मन। हर 2 घंटे बाद घंटा भर के लिए लाइट गायब और मैं सुबह से कलस कलस कर आधा खून जला चुकी हूँ। आधा दिन ज़ाया हो गया इस बखेड़े में। और फिर जब खूब जलील होने के बाद अभी अपने कपड़े कलफ लगाकर फैलाए थे और ख़ुद नहाने के लिए बाथरूम में दाखिल हुई तो लाइट फिर गायब। वो तो शुक्र है टंकी भरी थी इसलिए तो शावर तो ले लिया, मगर अब नई टेंशन। सूट कैसे प्रेस करूं? फिर मोहल्ले की धोबन से पूरे 20 रुपयों में गैस आयरन पर सूट प्रेस कराया और अब तुम्हारे सामने हूँ। वो दास्तान गम सुनाकर चुप हुई थी जब दरवाज़ा खोलकर उमर दाखिल हुआ। हेलो लेडीज़, कैसी हैं मिस सना और मिस तासीर? आप तैयार हैं ना? हमें एक ज़रूरी फंक्शन की कवरेज के लिए जाना है। वो मसनूई संजीदगी से बोला तो हिजाब ने उसे खासी कहर अंगेज़ नज़रों से घूरा। ओ उमर गुल के जानशीन, अभी सुकून से बैठो इधर। और सना तुम चाय मंगवाओ, तब तक मैं ज़रा इससे निमट लूँ। वो कहते हुए उमर की तरफ मुड़ी। कहाँ थे तुम? 4 फ़ोन किए थे तुम्हें कि मुझे साथ ले जाना और कोई 20-21 मैसेज, मगर तुम कहाँ थे? उसके तेवर खासे ख़तरनाक थे। उमर ने डरने की नाकाम एक्टिंग की। देखो हिजाब, मैं पहले ही आ चुका था, मैंने तुमसे कहा था। और फिर अगर तुम्हारे 20 रुपये सूट पर और 40 रुपये किराए पर खर्च हुए हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो ढिठाई से कहता उसे जहर लगा। लेकिन तुम तो अभी आए हो। सना ने मासूमियत से उसका भांडा फोड़ा। तुम चुप नहीं रह सकती फितनी, देखना मैं। वो दांत कचकचा कर उसकी तरफ बढ़ा मगर आगे हिजाब को खूनख्वार अंदाज लिए देखकर पलट कर भाग गया। सना यार, वो मेरा कल नामुकम्मल रह जाने वाला कालम तो दो। आज मुकम्मल कर दो वरना फारूकी साहब ने पक्का मेरा हिसाब किताब कर देना है। लेकिन तुमने तो कवरेज के लिए जाना है, सना ने पेपर उलट पलट करते हुए कहा। उमर 1 घंटे से पहले नहीं आएगा और तब तक मैं काम मुकम्मल कर लूँगी, वो लापरवाही से बोली। वैसे क्या टॉपिक है तुम्हारा? सना ने पेपर उसके सामने रखकर पूछा। जान तोड़ और कमर फोड़ महंगाई, वो कहकर सर झुकाकर तेज़ी से कालम मुकम्मल करने लगी। इस बहस में पड़े बगैर के बिजली के बहरान के सबब कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, कितने लोग बेरोज़गार हुए, कितने घरों के चूल्हे बुझ गए। लोगों की इज्तिमाई खुदकुशियाँ और तेज़ी से बढ़ती जराइम की शरह आखिर वतन अजीज़ को किस मज़ीद बहरान से दो चार करेगी? सरकार की बेहिस्सी और कौम के जंग आलूद जहन, आखिर कब होश आएगा हमें? ऐ मेरे दोस्तों, जागो उठो, इससे पहले ढेरों कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया वतन मज़ीद टुकड़ों में बांट दिया जाए। उठो कि ज़माना चाल क़यामत की चल गया है। उससे अपने साइन करने के बाद पेपर पीछे सरकाया, खुद कुर्सी की बैग पर सर टिका दिया। सना ने हमदर्दाना नज़रों से उसे देखा। वो जानती थी अब वो देर तक यूं ही गुमसुम और उदास रहेगी। शायद दर्दमंद दिल रखने वालों को यही तहाइफ मिलते हैं। और हिजाब तासीर के सीने में मौजूद दिल तो सारे जहाँ का दर्द समेटे हुए था। उस अखबार में काम करते हुए उसे अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के बाद उसे उस अखबार में मुलाजमत सिर्फ उम्र की वजह से मिल गई, जो कि उसका तयाजाद होने के साथ साथ रज़ाई भाई भी था।
اور آج کل وہ مارننگ کلاسز میں جرنلزم میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے فاروقی صاحب کا بلاوا آ گیا۔ اسے پیپر سمیٹے اور ایڈیٹر صاحب کی طرف چل دی۔ نوید فاروقی اس اخبار کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ بقول شخصیت کثرت علم ان کے دماغ پر اثر کر گیا ہے، لیکن حقیقتاً وہ ایک عالم و فاضل شخص سے زیادہ دوربین اور ماہر تجزیہ نگار تھے، اور جن کی کہی ہوئی بات 16 آنے درست نکلتی تھی، اور اپنے نااہل سٹاف کے لیے نہایت مہربان اور مشفق شخصیت تھے۔ انہوں نے حجاب کو دیکھ کر اپنا سر ہلایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آئیے آئیے عزیزہ، ہم آپ کے انتظار میں دیدہ فراش کیے بیٹھے ہیں۔ گویا آنکھیں اور کیا کہتے ہیں بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے وہ کاغذوں کے پلندے سے سر نکال کر بولے، یہ رہا فاروقی صاحب میرا کالم۔ حجاب نے پیپر ٹیبل پر رکھا۔ ویسے تو ہمیں یقین ہے، لیکن ہم ابھی اس کا بقلم خود مطالعہ کیے لیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقین مثل خلیل آتش نشینی گویا۔ انہوں نے کہتے ہوئے پیپرز اٹھا لیے۔ کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور بولے، بہت درد ہے آپ کے دل میں بھی عزیزہ، پیغام ہے قوم کے نام گویا۔ لیکن مصیبت یہ ہے عزیزہ کہ خواب غفلت میں کھوئی ہوئی قوم سنگ سمیٹنے کی روادار بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ انہیں شعر استعمال کرنے کا خبر تھا، اور ہمیشہ شعر کا حلیہ بگڑ جاتا، اور گویا ان کا تقیہ کلام تھا۔ عمر بتا رہا تھا کہیں جانا ہے؟ حجاب نے پوچھا۔ ہاں وہ جانا ہے، وہاں اپنے رانا صاحب کے دولت کدے پر کسی تقریب کا انعقاد ہے، کسی سیاسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ تقریب تو بہرحال ملاقات چاہیے۔ اسی دوران گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون اٹھا لیا۔ ہاں عمر شریف کہاں ہو؟ برخوردار یہاں جہاں بھی ہو فوراً تشریف لے آؤ، ورنہ ہم تمہاری تشریف پر وہ رسید کریں گے گویا یا پاپوش نمبر 13۔ اور حجاب نے کچھ اکتا کر انہیں دیکھ کر بول اٹھی، چائے منگوائیے فاروقی صاحب، کب سے بیٹھی ہوں۔ انہوں نے حجاب کی بات نہیں سنی اور یہی سمجھے کہ چائے کی فرمائش عمر نے کی ہے۔ اگر تم نہ آئے تو چائے کی بجائے ہم تمہیں دیں گے زہر۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا کہ وہ مسکرانے لگے، پھر فون بند کر کے حجاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ ہاں وہ تفصیلات بتا رہے تھے، وہ عمر خود بتائے گا تمہیں۔ اب ذرا تنہائی بخش دو، ہمیں بہت کام ہے، وہ کہہ کر پھر سے کاغذوں کے پلندے میں گم ہو گئے۔ حجاب کو چھکتا کر اٹھ گئی۔ وہ واپس ثنا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد عمر بھی آ گیا۔ تم تیار ہو حجاب؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ہاں چلو۔ وہ ہینڈ بیگ سنبھالتی اٹھ گئی۔ عمر کچھ تو بتاؤ تو صحیح، یہ فنکشن ہے کس سلسلے میں؟ وہ متجسس ہوئی۔ نئے الیکشن، نیا کھیل، نئے کھلاڑی اور نئے اتحاد۔ وہ دلسوز لہجے میں بات ختم کر گیا۔ حجاب نے خاموشی میں عافیت جانی۔ کچھ دیر بعد وہ رانا شوکت سلطان کی عشرت کدے میں موجود تھے۔ وہاں تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ شہر بھر کے صحافی، سیاستدان اور بیوروکریٹس جمع تھے۔ رانا صاحب بھی اس وقت چند اہم اشخاص میں گھرے کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد فرصت ملنے پر وہ ان کی طرف آ گئے۔ ارے بھائی ان سے ملیے خان صاحب، یہ ہمارے بچوں جیسے ہی ہیں۔ انہوں نے عمر کی طرف دیکھ کر نمروز علی خان سے کہا۔ ہیلو، میں عمر ہوں، کرائم رپورٹر ہوں، صدائے پاکستان میں کام کرتا ہوں، عمر نے تعارف کروایا۔ اور یہ نمروز علی خان ہے، چیئرپرسن آف پی جے ایف۔ رانا صاحب نے جوش و خروش سے اس کا تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو عمر، عمر نے رسمی طور پر کہا۔ اور یہ حجاب کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا تو عمر نے قدرے چونک کر نظریں دوڑائیں اور ارد گرد ڈھونڈا۔ کچھ فاصلے پر وہ اسے کسی چینل کے نمائندوں سے بحث میں مصروف نظر آ گئی۔ حجاب، اس نے آواز دی تو حجاب جو بری طرح اس بحث میں مصروف تھی کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں افواہ بازی کی دوڑ میں آگے کون ہے، قدرے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر اس کی طرف چلی آئی۔ ان سے ملو حجاب، عمر نے اسے نمروز علی خان سے ملنے کو کہا۔ السلام علیکم، حجاب نے سامنے کھڑے شخص کے سحر میں ڈوبے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام نمروز علی خان، اس نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا۔ حجاب کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کے دیکھنے اور ہنسنے کا جان لیوا انداز اسے اپنے دل کو بچانا دشوار محسوس ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی کمزور لڑکی تھی، مگر مقابل کے انداز میں کچھ تو ایسا تھا جو مسمرائز کر دے۔ حجاب نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ مونچھیں اور زیریں لب کے کنارے پر چمکتا سیاہ تل، ڈنر سوٹ میں سرخ و سفید رنگ، سیاہ ذہانت سے معمور چمکدار آنکھیں، پیشانی پر گرے سیاہ بال، گھنی سیاہ مونچھیں، اونچا لمبا خوش پوش بلکہ سیاہ پوش۔ اس کی شخصیت میں سیاہ رنگ کی کثرت تھی۔ وہ سحر زدہ سی تھی جب رانا صاحب کی آواز نے اسے عمیق سوچ سے باہر نکالا۔ ارے بھائی حجاب، تم تو گمسم ہو، میرا خیال تھا کہ تم سوالات کر کر کے ان کی جان کھا لو گی۔ ارے نہیں، ویسے ایسی کیا خاص بات ہے ان میں؟ وہ بھویں اچکا کر بولی۔ چیئرپرسن آف پی جے ایف
उमर ने खुशदिली से कहा तो वो चौंकी। प्लीज़ अपनी पार्टी का कंप्लीट नेम बताएं। असल में पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि एबीसी ख़त्म हो गई है, इसलिए प्लीज़। उससे रवानी से कहा। सबका कहकहा बेसाख्ता था। पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इम्प्रेसिव। हमारे वतन को वाकई इन 3 चीज़ों की अशद ज़रूरत है। सर, आपको कभी न्यूज़ चैनल्स पर नहीं देखा गया? मुनज़्ज़ा, जो कि एक न्यूज़ चैनल की नुमाइंदगी कर रही थी, फ़ौरन सवाल उठाया। मुझे लाइमलाइट में आने का कोई शौक़ नहीं, मुस्कुराकर कहा गया। हजूम से दबे दबे कहके उभरे। आपका बयान नाकाबिले तरदीद है, लेकिन सियासी लीडर तो हमेशा से लाइमलाइट में रहते हैं क्योंकि वो एक पब्लिक लाइफ गुजारते हैं। उमर ने भी बहस में हिस्सा लिया। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ मैं, क्योंकि आप बहस से बचना चाह रहे हैं। उमर ने बात मुकम्मल की। कह सकते हैं। नमरोज़ अली ख़ान ने मज़ीद इत्तफ़ाक़ किया। हालात के तनाज़ुर में नए इंतख़ाबात को किस नज़र से देखते हैं आप? हिजाब ने फ़ौरन ही आगाज़ कर दिया। पीजेएफ को किस पोजीशन में देखते हैं आप? एक और सहाफ़ी ने फ़ौरन दूसरा सवाल उठाया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपके तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, पहले आप रिफ़्रेशमेंट से लुत्फ़अंदोज़ हो लें। राना साहब ने तसल्ली हमेज़ अंदाज़ इख्तियार किया और आगे बढ़ गए। हजूम मुंतशिर हो गया। खाने का दौर शुरू हुआ। रफ्ता रफ्ता पार्टी अपने अरूज पर पहुंच रही थी। जूं जूं रात गहरी होती गई, अहम शख्सियात की आमद बढ़ती गई। इस वक्त तो शहर की सारी क्रीम जमा थी। फिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया गया। सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदे और एंकर्स तेज़ी से उस तरफ इकट्ठे होने लगे जहाँ कुर्सियाँ लगाकर बैठने का इंतज़ाम था। एक कतार में लगी चेयर्स के बिल्कुल सामने कैनवट के खूबसूरत काम से मुज़य्यन टेबल और 2 चेयर्स मौजूद थीं। कुछ देर बाद राना शौकत, सुल्तान और नमरोज़ अली ख़ान तशरीफ़ ले आए और उन चेयर्स पर विराजमान हो गए थे। इब्तदाई तारुफ के बाद रस्मी तौर पर उनकी आमद का शुक्रिया अदा किया गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मुख्तसर सी ब्रीफिंग देना चाहूँगा। नमरोज़ अली ख़ान का भारी पुरतासर आवाज़ गूंज रही थी। खटाखट कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ने गुज़श्ता वो चंद बरसों से बेपनाह सियासी मकबूलियत हासिल की है और पीजेएफ का सियासी मुस्तकबिल खासा रोशन है। क्या ये खुशफहमी नहीं है? तेज़ी से तीसरी रो में सवाल उठाने वाला ये आफ्ताब वास्ती था, जो एक जगादरी सहाफ़ी कहा जा सकता है। संजीदगी से जवाब दिया गया। और इस खुशफहमी का सबब क्या है? उमर ने सवाल किया। हमारे मुल्क की 90% अवाम बेवकूफ़ अवाम। जवाब हिजाब की तरफ से आया। हजूम पर एक सन्नाटा तारी हो गया। फिर नमरोज़ अली ख़ान की आवाज़ गूंजने लगी। बहुत अफसोस के साथ ऐसा करना पड़ रहा है मिस तासीर के सहाफ़ी होने के बावजूद आप ऐसा कह रही हैं। अगर इस मुल्क के 90% अवाम इतने बेवकूफ़ या सादा ना होते तो क्या वो हो सकता था जो अब तक इस मुल्क में होता रहा है? लोग अब तक नहीं समझे। 60 साल गुजर जाने के बावजूद क्या दिया हर आने वाली हुकूमत ने हमें सिवाय नारों, वादों और इशूज़ के? आज़ादी, इस्लामी जमहूरियत, 5 साला तरक्याती मंसूबे, मसला कश्मीर का हल, महंगाई में कमी, गरीबों की मदद, ये सब लॉलीपॉप दिखाकर हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है और हम बड़ी खुशी से बन जाते हैं। मसाइल सिर्फ हुकूमत के हल होते हैं, जबकि कौम दिन ब दिन मसाइल की गहरी दलदल में उतरती जा रही है। उसके बावजूद हमारे बेवकूफ़ अवाम बाज नहीं आते। बड़े शौक़ से अखबार पढ़ते हैं, जलसे जुलूस में शरीक होते हैं, तज्ज़िये करते हैं और जब कोई नया उम्मीदवार आता है तो खुशी खुशी उसे मुंतखब करते हैं। यही उम्मीदवार जब इक़्तिदार में आने के बाद अवाम की ऐसी तैसी करता है तो सर पकड़ कर रोते हैं, लेकिन बाज़ फिर भी नहीं आते। बेहतरी की दुआएं मांगते हैं मगर बेहतरी लाने की कोशिश नहीं करते। वो एक लम्हे को रुका। तो तब्दीली कैसे आ सकती है? मुनज़्ज़ा ने सवाल किया। हमारे मुल्क में ना तो टैलेंट की कमी है और ना वसाइल की, और ना नमरोज़ अली ख़ान की बात अधूरी रह गई और ना मसाइल की। किसी दिल जले ने टुकड़ा लगाया। दबे दबे कह उभरे। हमारा नौजवान तबका तब्दीली का ख्वाहां है। उनके पास ज़हानत और कुछ कर दिखाने का अज़म भी है, लेकिन बदकिस्मती से हम उनको आगे आने का मौका नहीं देते। ज़रूरत इस अम्र की है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आ जाएं ताकि इंडस्ट्री की गिरती हुई साख को सहारा मिल सके। रिपोर्टर फयाज ने उनकी बात काट कर कहा। फिर कहे बुलंद हुए। वैसे आप हैं भी इतने हैंडसम, ये शान मोमराना तो पानी भरते हैं आपके सामने। आयशा की आंखों में दबी दबी शरारत थी। प्लीज़। नमरोज़ अली ख़ान टेबल बजाकर सबको खबरदार किया। हंसी की आवाज़ें फ़ौरन बंद हो गई। हिजाब ने देखा कि इस सारे अमल के दौरान उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का शाइबा तक ना था। उसकी आंखों से ख़तरनाक संजीदगी फूट रही थी और ज़ेरी लब का स्याह तिल सिमटा हुआ था। सर, तब्दीली कैसे आ सकती है? मुनज़्ज़ा ने फिर अपना सवाल दोहराया। हम लाएंगे तब्दीली। इतना मुसम्मम अज़्म, आंखों में उम्मीद की चमक लिए वो बेहद पुरएतमाद थी। हिजाब दंग रह गई थी, फिर फ़ौरन होश में आ गई।
آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، کمال اتاترک، خمینی یا ماؤ زے تونگ جیسا؟ اس نے چپتا ہوا سوال اٹھایا۔ انقلاب کی بات کس نے کی؟ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، نمروز علی خان نے تصحیح کی۔ جانے دیجیے سر، ہمیں الفاظ کی ہیرا پھیری میں مت الجھائیں، سب سمجھتے ہیں ہم، ایک عمر گزری ہے اس سے دشت کی سیاہی میں۔ آفتاب واسی نے جواب دیا۔ مسٹر واسی، ہم صحافیوں کو اپنا دوست مانتے ہیں اور ان سے اس برتاؤ کی امید نہیں کرتے۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ سوری سر، پلیز سوری، واسی نے فوراً معذرت کی۔ موجودہ الیکشنز میں آپ کی پارٹی کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ حجاب نے سوال کیا۔ 2 دن بعد پارٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے، اس سوال کا جواب تو آپ کو تب مل سکے گا، اس نے جواب دیا۔ اوکے، اب ایک سوال رانا صاحب سے، آپ الیکشنز میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ مجھے الیکشن کمپین اور الیکشنز کے دوران پوری طرح متحرک دیکھیں گے، رانا صاحب نے جواب دیا۔ آپ پی جے ایف کے سینئر نائب صدر ہیں رانا صاحب، اگر آپ اقتدار میں آئے تو کون سا محکمہ اپنے لیے پسند کریں گے؟ ایک تجزیہ نگار نے سوال اٹھایا۔ اس کا جواب تو الیکشنز کے نتائج کے بعد دیا جا سکتا ہے۔ اوکے سر، ایک سوال آپ سے، عمر نے نمروز سے پوچھا۔ موجودہ انتخابات میں آپ پی جے ایف کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہماری پوزیشن سٹرونگ ہے اور ہم آپ سے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ اس نازک وقت میں ہمارا ساتھ دیجیے، انشاءاللہ آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا، نمروز علی خان نے اختتامی الفاظ کہنے شروع کیے۔ اوکے لیڈیز اینڈ جنٹلمین، تھینکس فار یور کمنگ، کوئی اور سوال؟ اس نے ہجوم پر نظر دوڑائی۔ نو سر تھینک یو۔ مختلف آوازیں آئیں، اس کے ساتھ ہی کانفرنس کے اختتام کا اعلان کر دیا گیا۔ ہجوم منتشر ہونے لگا۔ حجاب نے دیکھا عمر نمروز علی خان کو گھیرے کھڑا تھا، وہ تیزی سے اس طرف بڑھی۔ سر، آپ تبدیلی لانے کی بات تو کرتے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی انقلابی دعوے کرنے والا امیدوار منتخب ہو کر برسر اقتدار آتا ہے، دعوے، وعدے اور نعرے صرف زبانی کلامی رہ جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے تبدیلی لا سکتے ہیں، اس سسٹم کو بدل سکتے ہیں جو گزشتہ آدھی دہائی سے اس ملک میں رائج ہے؟ عمر فل فارم میں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نمروز علی خان نے اچانک حجاب سے سوال کیا۔ وہ جو خاموش کھڑی تھی بے طرح چونکی۔ میں عمر سے 100% متفق ہوں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم خود ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کو ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پھر سر پکڑ کر روتے ہیں جب وہ ملک و قوم کی ایسی کی تیسی کر دے۔ حجاب کا تیکھا لہجہ، نمروز نے وہ مشکل خود پر قابو پایا، یہ براہ راست حملہ تھا اس کی ذات پر۔ آپ کو لگتا ہے میں بھی ایسا کروں گا؟ اسے دھیمے لہجے میں کہا۔ سر، اصل میں جو دعوے آپ کر رہے ہیں وہ ہر کوئی کر سکتا ہے، بلکہ کرتا ہے، لیکن بعد میں، عمر نے کہنا شروع کیا، مگر نمروز نے اس کی بات قطع کر دی۔ بات کی بات چھوڑ دیجیے، بات کو بعد میں دیکھا جائے گا، اور اگر آپ کوئی تبدیلی نہ لا سکے تو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے سب؟ نہیں، بلکہ آپ بھی سب لوگوں کی طرح دعووں اور وعدوں کو زبانی کلامی سمجھیں گے۔ حجاب نے وار کیا۔ میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں حجاب تاثیر، اگر میں اس سسٹم میں تبدیلی نہ لا سکا تو ریزائن کر دوں گا۔ دھیمی مسکراہٹ سے اس کے زیریں لب کا سیاہ تل جگمگا اٹھا تھا۔ حجاب دنگ رہ گئی۔ حکومت ایک پرفریب، خوبصورت اور دلکش محل کا نام ہے جس تک جانے کا راستہ پرپیچ، دشوار گزار اور رکاوٹوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جب کوئی ان تمام مشکلات کو پار کر کے اس محل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر واپسی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ حجاب کا کچھ جتاتا لہجہ ایک بار پھر اسے حیران کر گیا۔ یہ لڑکی قدم قدم پر اسے شوق لگا رہی تھی۔ واپسی کے لیے راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے مس تاثیر، بات صرف کچھ کر گزرنے کی ہے۔ جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں تپش تھی۔ وہ طنزیہ مسکرائی، یوں جیسے کہہ رہی ہو ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے۔ اس نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے کوئی 21ویں بار گھڑی پر نظر دوڑائی اور پھر کچن میں مصروف صفیہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ بڑی امی دیکھ لیں آپ، 9 بج رہے ہیں اور عمر ابھی تک نہیں اٹھا، اب اسے میں جگاتی ہوں، دیکھنا کیسے نیند ختم ہوتی ہے اس کی۔ اس نے گلاس پانی کا بھرا اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ عمر کا کمرہ دوسرے پورشن میں تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو اسے بے سود پڑا دیکھ کر غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ عمر، اگر تم 5 منٹ میں نہیں اٹھے نا تو یہ پانی کا گلاس تمہارے منہ پر انڈیلوں گی۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ انڈیل دو۔ وہ پھرتی سے چہرہ مکمل کمبل میں چھپا گیا۔ اف، اس سے گلاس ٹیبل پر پٹخا اور اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ پلیز اچھے بھائی اٹھ جاؤ پلیز، میری ایکسٹرا کلاس کا ارینج ہے، مجھے لازمی اٹینڈ کرنا ہے۔ اب کی بار وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ عمر نے چہرہ باہر نکال کر پوچھا۔ ہاں۔ اوکے چلو پھر۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل سے بائک کی چابیاں اٹھا کر بولا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے نیچے آگئے۔ وہ بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ حجاب کو ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں بے حد پیارا لگا۔ آخر اکلوتا بھائی تھا، پیارا کیوں نہ لگتا۔ کچھ دیر بعد وہ بائک پر سوار یونیورسٹی اڑے جا رہے تھے، لیکن صرف 5 منٹ کا راستہ
رہ گیا تھا جب وہ ٹریفک جام میں پھنس گیا۔ کسی وزیر کی گاڑی گزرنی تھی، ہائی سیکیورٹی الرٹ تھی۔ درمیان میں وزیر صاحب کی گاڑی، آگے پیچھے سیکیورٹی کی گاڑیاں اور ارد گرد موٹر سائیکل سواروں کا دستہ۔ سرکاری پروٹوکول کی گاڑیاں چونکہ ہائی سپیڈ پر چلتی ہیں، اس لیے 3 منٹ بعد ہی انہیں جانے کی اجازت مل گئی۔ تمہیں پتہ ہے حجاب، جب اپنے رانا صاحب اور خان صاحب کی حکومت آئے گی تو پھر ہر وزیر مشیر صرف موٹر سائیکلوں پر سفر کرے گا۔ عمر نے خوشگوار طنز کیا۔ وہ گہری سوچ میں گم تھی، اس نے سنا نہیں۔ جب عمر نے اسے یونیورسٹی کے سامنے اتارا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ پیسے چاہیے؟ عمر نے پوچھا۔ وہ اپنے ہینڈ بیگ کی تلاشی لینے لگی۔ صرف اکلوتا 50 کا نوٹ ہے میرے پاس، شکر ہے تم نے پوچھ لیا، ورنہ میں تو بھولی ہوئی تھی۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ یہ لو۔ اس نے نوٹ اسے والیٹ سے نکال کر تھمایا۔ چلے گا؟ چلا لوں گی۔ اچھا واپسی کا کیا ٹائم ہے؟ 1 بجے آ جانا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ یونیورسٹی میں داخل ہو گئی۔ قدموں سے جیسے پہیے لگے تھے، لیکن دیر تو ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کلاس کے نزدیک پہنچی، سر باجوہ کلاس میں آ چکے تھے۔ اس کا چہرہ مظلومیت کی عنوان بن گیا، کیونکہ باوجود اس کے وہ سر باجوہ کے موسٹ فیورٹ اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ تاخیر برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس سے قدرے بے چارگی سے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ 3 منٹ گزر چکے تھے۔ قدرے ڈرتے ڈرتے اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ سر پلیز، میں ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی۔ اس نے منت کی۔ نو ایکسکیوزز، انہوں نے درشت لہجے میں ڈانٹا۔ سر حجاب ٹھیک کہہ رہی ہے، کسی منسٹر کی گاڑی گزرنی تھی، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ایسی صورتحال میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہنگامی حالت نافذ ہو جاتی ہے، خواہ کوئی ایمبولنس ہے یا کوئی زخمی مر رہا ہے، پولیس والے کسی کی نہیں سنتے۔ ہم تو پھر اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ اس کی کلاس فیلو سمین اکرم تھی، وہ بھی اسی کی طرح لیٹ آئی تھی۔ اوکے، آپ آ جائیں، بٹ بی کیئرفل فار نیکسٹ ٹائم۔ انہوں نے اجازت دی۔ دونوں شکر ادا کرتے ہوئے اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئیں۔ گرلز اینڈ بوائز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے یلو جرنلزم، یعنی زرد صحافت سے کیا مراد ہے؟ چند ہاتھ کھڑے ہوئے انہوں نے انیس کو اشارہ کیا۔ زرد صحافت کی آسان ترین تعریف میری نزدیک یہ ہے کہ اخبار کی سرکولیشن بڑھانے کے لیے کسی بھی خبر کی تصدیق کیے بغیر اس کے حقائق سے بے خبر رہتے ہوئے رائے کا پہاڑ بنا دیا جائے۔ اچھی کوشش ہے، کوئی اور؟ یس فائزہ، آپ بتائیں۔ سر، ہمارے ملک کے بیشتر اخبارات زرد صحافت کی طرف گامزن ہیں۔ سنسنی خیزی کے لیے وہ گھٹیا سٹوریز اور خبروں کو بلا تحقیق شائع کرتے ہیں۔ صحافی چونکہ بکاؤ ہی سمجھے جاتے ہیں، اس لیے وہ آسانی سے یہ کام کر لیتے ہیں۔ آپ انہیں کوئی بھی ہیڈ لائن دے دیجئے، خبر، تفصیل، مقامات، واقعات، ملزم اور مظلوم سب خود ہی تیار کر لیں گے، یہاں تک کہ جس پر واقعہ گزرا اس کی بنائی گئی تفصیل سن کر وہ بیچارہ بھی اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مظلوم سمجھنے لگے گا۔ فائزہ نے استہزائیہ نظروں سے حجاب کو دیکھ کر تنقید کی۔ یہ تو سیدھی صحافیوں پر تنقید ہے سر، خرم نے احتجاج کیا۔ بالکل، یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے سر۔ عاشر، جو خود بھی صحافی تھا، اس سے فوراً کہا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں سر، حجاب نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا۔ یس، انہوں نے کچھ تجسس اور دلچسپی سے کہا۔ سر، اخبارات پر یہ الزام ہے کہ صرف وہ زرد صحافت کی طرف گامزن ہے، سراسر غلط ہے۔ اس دوڑ میں نیوز چینلز بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ یہ نیوز چینلز ہر روز کوئی نہ کوئی غلط خبر نشر کرتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ خودکش حملہ۔ نقصد سے تیار نیوز کاسٹرز مسکرا کر بتاتی ہیں کہ اتنے مر گئے اور مزید کی امید ہے۔ وہ غصے اور جوش کی ملی جلی کیفیت سے بولتی گئی، دبے دبے کہے ابھرے۔ بہت اچھا حجاب، انہوں نے توصیف کی۔ تو کلاس حجاب کی رائے یہ ہے کہ سنسنی خیز صحافت میں نیوز چینلز آگے ہیں، انہوں نے کہا۔ جی نہیں سر، میری رائے یہ ہے کہ صرف اخبارات پر ہی الزام لگانا درست نہیں، اس میں نیوز چینلز بھی برابر کے شریک ہیں، حجاب میں تیکھے لہجے میں کہا اور فوراً بیٹھ گئی۔ میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں سر، باجوہ نے مسکرا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی لیکچر کا آغاز کر دیا۔ حجاب نے جنرل کھولا اور پھرتی سے اہم نکات نوٹ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے ہینڈ بیگ میں تھر تھراہٹ ہونے لگی۔ یقیناً اس کا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا۔ اس سے دائیں ہاتھ سے لکھتے لکھتے بائیں ہاتھ بیگ میں ڈالا اور موبائل نکال لیا۔ کوئی اجنبی نمبر تھا۔ اس نے موبائل واپس بیگ میں ڈال دیا۔ 25 منٹ کے لیکچر کے دوران مسلسل وقفے سے تھر تھراہٹ ہوتی رہی۔ یقیناً کال کرنے والا نہایت ہی مستقل مزاج تھا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی اس نے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، حجاب نے کہا۔ یہ اس کی عادت تھی، فون اٹھاتے پہلا فکرہ سلامتی کا ہی ہوتا تھا۔ وعلیکم السلام، بھاری گمبھیر پرتاثر آواز۔ حجاب کے لائبریری کی طرف جاتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس نے آواز پہچاننے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اسے یاد نہیں آ سکا
بہت انتظار کرایا آپ نے، حالانکہ اس وقت آپ کی کوئی کلاس بھی نہیں ہوتی۔ شکوہ کنہ لہجہ، وہ بری طرح الجھی۔ میری ایکسٹرا کلاس تھی۔ ویسے کون بات کر رہا ہے؟ سوری، میں نے پہچانا نہیں، اس نے محتاط لہجے میں کہا۔ نمروز علی خان دس از، تعارف کروایا گیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ویسے میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا، کیونکہ مجھے آپ کے ریسورسز کا اندازہ ہے، لیکن پھر بھی مجھے حیرت ہے کیونکہ میرا یہ نمبر چند خاص لوگوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ خیر، وہ ریلنگ سے کمر ٹکا کر وسیع اور سرسبز اور خوشنما لان کو دیکھنے لگی۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ یونیورسٹی کوئی کیا کرنے آتا ہے؟ آف کورس پڑھنے آتی ہوں، اس نے طنز کیا۔ کیا پڑھتی ہیں آپ؟ اگلا سوال ہوا۔ اس نے کچھ حیرانی سے فون کو گھورا۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت میری کلاس نہیں ہوتی تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، حجاب میں چبا چبا کر کہا۔ اور اگر کوئی آپ سے جاننا چاہے تو؟ اسی روانی سے کہا گیا، اور حجاب کو لگا یقیناً وہ مسکرایا بھی ہے۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ، اس وقت میری کلاس ہے، اس نے قدرے رکھائی سے کہا۔ ارادہ فون بند کرنے کا تھا۔ اوکے، اگرچہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت بھی آپ کی کوئی کلاس نہیں ہے، اس نے مسکرا کر کہا اور فون بند کر دیا۔ حجاب یکٹک فون کو گھورنے لگی۔ یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ بے مقصد فضول باتیں کیوں؟ کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اسے نمبر چینج کر لینا چاہیے۔ مختلف سوالات ذہن میں ادھم مچانے لگے، مگر حل سوچ کر وہ بتدریج پرسکون ہو گئی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے وہ لائبریری چل دی۔ وسیع و عریض شاہانہ طرز سے سجے بیڈ روم میں نمروز علی خان اس وقت راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ سامنے موجود کمپیوٹر پر رات کی پارٹی اور پریس کانفرنس کی مووی چل رہی تھی، مگر منظر سٹل تھا۔ اسکرین پر مسکراتا ہوا ایک چہرہ تھا، جھکی ہوئی نظریں، ٹھوڑی پر پڑتا گھڑا سفید سکارف کے حالے میں جگمگا رہا تھا۔ لائٹ پنک کلر کے سوٹ میں سکارف سر پہ لپیٹے اور پنک دوپٹہ سینے پہ پھیلائے وہ حجاب تاثیر تھی۔ حجاب تاثیر جو بہت عام سی ہونے کے باوجود بہت خاص تھی۔ کیا ہے تم میں کہ میں تم سے ہٹ کر کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا؟ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پھر اس نے سیل فون اٹھایا اور اس کا نمبر ملانا شروع کیا۔ بات کرنے کے بعد جب اس نے فون رکھا تو اس کے چہرے پر ایک محفوظ کن مسکراہٹ تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں گنگنا رہا تھا۔ شاعری سے اسے عشق تھا۔ اپنی زندگی کی 34 بہاریں دیکھ لینے کے بعد اب اس کا دل کہیں رکنے کو چاہا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے حسن نہیں دیکھا، اس نے دنیا کی تقریباً ہر نسل کی لڑکی دیکھی تھی۔ اسے سیر و سیاحت کا شوق تھا اور وہ آدھی دنیا گھوم چکا تھا۔ مختلف لڑکیوں سے اس کی دوستی بھی رہی تھی، مگر ایک حد تک۔ جو حد اس نے اپنے لیے اپنی زندگی کے ابتدائی 20 سالوں میں متعین کی تھی، کبھی بھی اسے پھلانگنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں تھا۔ حالانکہ چارے ہمیشہ دلکش رہے تھے، کبھی امریکن، کبھی چینی، کبھی انڈین تو کبھی سویڈش، اور اسے فخر تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کراخت، سرد مزاج یا بڑا پارسا تھا، مگر بس وہ خاص تاثر، احساس اور خوشی کی جو انتہا پانا چاہتا تھا وہ اسے کسی میں نہ ملی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب 8 سال پہلے فیروز علی خان کی ناگہانی موت پر اسے ہنگامی طور پر پاکستان آنا پڑا اور اکلوتا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کی سیاسی جماعت کا سربراہ بننا پڑا تھا۔ سیاست نہ تو اس کا شوق تھی نہ خواہش، صرف مجبوری تھی۔ وہ تو اپنی زندگی میں بڑا مطمئن تھا۔ خان بلڈرز کے نام سے ایک کامیاب فرم امریکہ میں چلا رہا تھا، مگر تقدیر کے الٹ پھیر نے اسے سیاست میں لا پٹخا۔ فیروز علی خان کی وصیت کے مطابق اسے پی جے ایف کا چیئرپرسن کا عہدہ سنبھالنا پڑا۔ پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی نے بڑی خوش دلی سے اس کو چیئرمین تسلیم کیا۔ سینئر نائب صدر رانا شوکت سلطان نے اس کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ ایک کامیاب سیاستدان تھا۔ لوگ اسے پہچانتے تھے، اسے اپنی پرسنالٹی کا خوب اندازہ تھا، اور اس نے حجاب کی آنکھوں میں امڑتی خفیف سی پسندیدگی کی چمک فوراً محسوس کر لی تھی۔ اسے دیکھ کر نمروز علی خان کو لگا تھا کہ اس کا تراشا ہوا خیالی پیکر اس کے خیالوں سے نکل کر زندہ وجود میں ڈھل گیا ہو۔ کتنی فطری سی معصومیت ہے اس کے چہرے پر، حالانکہ باتیں بہت تیکھی کرتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ زیریں لب کا سیاہ تل بہت عرصے بعد یوں جگمگا رہا تھا، اور اس کی ٹھوڑی کا ڈمپل وہ ہنسا، یوں جیسے قدرت نے شاہکار تخلیق کرنے کے بعد خود ہی پیار سے چھو لیا ہو۔ جانے کیسے کیسے رنگ اتر رہے تھے اس کے اندر، ایک میلہ سا لگ رہا تھا اور وہ اپنی سوچوں کے بہاؤ میں بہتا جا رہا تھا۔ دل و جاں میں سرور سا پھیل رہا تھا، اندر باہر بدلا ہوا سا لگ رہا تھا۔ یوں لگا جیسے زندگی کسی کنارے لگنا چاہ رہی ہو، نشان منزل چمکنے لگا تھا۔ تمہیں حاصل کرنا مشکل نہیں ہے حجاب تاثیر، مگر میں تمہیں جیتنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں کی چمک سے دل کا مصمم عزم نمایاں تھا۔
وہ یونیورسٹی سے تھکی ہاری لوٹی تھی، کھانا کھا کر جو سونے لیٹی تو اٹھنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اس کی نیند ایسی ہی گہری تھی چاہے اس کے پاس بیٹھ کر بینڈ بجاتے رہو۔ صاحب نے 2-3 بار جھانک کر دیکھا مگر جب اس کے اٹھنے کے آثار نظر نہیں آئے تو اسے شرارت سوجی۔ فوراً گلاس سے پانی بھرا اور دبے پاؤں حجاب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ جب آمنہ بیگم کی آواز پر ٹھٹک کر رک گئی۔ حجاب کے لیے پانی لے کے جا رہی ہے؟ اٹھ گئی وہ، انہوں نے استفسار کیا۔ جی امی، اس نے معصومیت سے کہا اور اندر داخل ہو گئی۔ میری پیاری حجاب آپی، آپ کے اور عمر بھیا کا واحد حل پانی ہے جو آپ کو اٹھنے پر مجبور کر سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ اتنی گرمی میں ایک گلاس پانی چہرے کو کتنا فریش کر دیتا ہے۔ وہ مزہ لیتے ہوئے بڑبڑائی اور پھر اس کی طرف بڑھی اور اگلے ہی لمحے پانی کا گلاس حجاب کے چہرے پر تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ صاحب کی بچی رک، ادھر دیکھ، میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ چیختی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ صاحب بچاؤ کے لیے فوراً بھاگی اور اندر آتے عمر کے پیچھے چھپ گئی۔ بھیا مجھے آپی سے بچا لینا، دیکھیں کتنے قاتل موڈ میں ہیں۔ صاحب تم ٹینک بنا کر لاؤ تاکہ اس کے دماغ کی گرمی کم ہو، عمر نے صاحب کو کہا۔ سچ آپی پھر ڈانٹیں گی تو نہیں نا؟ صاحب نے عمر کی پشت سے منہ نکال کر پوچھا۔ نہیں، وہ ہنس دی۔ اوکے پھر میں جاتی ہوں۔ وہ فوراً کچن میں بھاگی۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ دن کیسا گزرا؟ عمر نے پوچھا۔ وہ بھرپور انداز میں چونکی۔ سیدھی طرح پوچھو جو پوچھنا ہے، یہ تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ حجاب اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے بظاہر اطمینان سے بولی۔ وہ ہنس دیا۔ کچھ زیادہ ہی جاننے لگ گئی ہو مجھے۔ آف کورس بھائی ہو میرے، وہ بھی بہت پیارے۔ عمر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا حجاب اسے بے حد پیار کرتی ہے۔ اب بھی اس کا ملائم لہجہ اس کے لہجے پر الوہی روشنی پھیلا گیا۔ حجاب تم اظہر کو پرپوزل کے لیے ہاں کیوں نہیں کر رہی؟ امی نے بات کی ہے مجھ سے کہ تم سے تمہاری رائے لوں۔ اب تم مجھے بتاؤ کیا خرابی ہے اس پرپوزل میں؟ وہ سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا۔ وہ بے بس سی ہونٹ کاٹنے لگی۔ عمر پلیز مجھے نہیں کرنی شادی۔ وہ کچھ جلا گئی۔ تو صاف لفظوں میں بات کرو، کیا چاہتی ہو؟ ابھی مجھے ماسٹرز کمپلیٹ کرنا ہے۔ وہ تو 6 ماہ تک ویسے بھی ہو جائے گا، کیا حرج ہے اگر ابھی بات ہو جائے؟ اور شادی؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ شادی مجھے نہیں کرنی شادی، نہ کسی اظہر سے اور نہ کسی مظہر سے۔ بات کیا ہے آخر؟ عمر جھلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں عمر؟ کوئی بات نہیں۔ اچھا میرے ماسٹرز کمپلیٹ ہونے تک رک جاؤ، پھر جیسے تمہاری مرضی۔ وہ ہار مان کر بولی۔ ڈن ڈن۔ وہ بھی ہنس دی۔ تبھی صاحب چلی آئی۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ موضوع وہیں ختم ہو گیا۔ وہ تھکا ہارا نمروز مینشن لوٹا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ شاور لینے کے بعد بیڈ پر بیٹھا تو یاد آیا کہ اسے کچھ کھائے پیے بنا کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور شدید بھوک سے برا حال تھا۔ اسے انٹرکام اٹھایا اور آرڈر دیا۔ صدف 1 کپ دودھ اور کچھ سینڈوچز لے آؤ۔ انٹرکام بند کرنے کے بعد اسے صوفے کی بیک سے سر ٹکا دیا۔ وہ اس وقت شدید تھکا ہوا تھا۔ سارا دن بے حد مصروف گزرا۔ الیکشن کیمپین زوروں پر تھی اور صحیح معنوں میں اسے صبح سے لے کر اب تک سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملی تھی، مگر اس بے انتہا مصروفیت میں بھی ایک چہرہ ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ ایک خوبصورت چہرہ جو اپنے خیال سے دل و دماغ کو منور کرتا تھا اور اپنی طرف بلاتا تھا، جس کی الوہی روشنی سے دل میں ایک لہر سی چلتی تھی۔ آہستگی سے دروازہ ناک کر کے صدف اندر آئی تو وہ چونک کے متوجہ ہوا۔ صدف آج سے 10 سال پہلے اپنی ماں کے ساتھ فیروز علی خان کے آبائی شہر ملتان سے یہاں آئی تھی۔ آج اس کی ماں کو مرے 5 سال ہو چکے تھے۔ اگرچہ وہ نمروز مینشن کی ہاؤس کیپر تھی، مگر ملازموں کے نزدیک اسے مالک تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خود نمروز علی خان کا رویہ تھا۔ اس کا سب سے رویہ بہت دوستانہ قسم کا تھا۔ جب وہ پاکستان آیا تھا تو صدف 9th میں تھی۔ بھاگ بھاگ کر اس کے کام کرنے والی لڑکی آج اگر ہاؤس مینجمنٹ میں ماسٹرز کرنے کے بعد پورے نمروز مینشن کو کنٹرول کر رہی تھی تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ نمروز کا تھا۔ دونوں کا رشتہ بہت عجیب تھا، شاید مالک ملازم کا، شاید دوستی کا، شاید بہن بھائی کا۔ وہ نہیں جانتا تھا تو صرف اتنا کہ وہ اپنی تمام پریشانیاں سے ڈسکس کرنے کے بعد پرسکون ہو جاتا تھا۔ صدف نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی خان، وہ دھیمے مگر محتاط لہجے میں بولی۔ ہاں میں کچھ پریشان ہوں۔ اس نے ٹرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ الیکشنز کی وجہ سے؟ بھاڑ میں گئی الیکشنز، وہ اپنی پیشانی پر دھیرے دھیرے مکے مارتے ہوئے بولا۔ میں پوچھ سکتی ہوں ایسی کون سی بات ہے؟ وہ نظر جھکائے ہوئے مؤدبانہ انداز میں بولی۔ وہ اپنے خیالات سے چونک گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤں، اور کیا خود نہیں جانتا میں یہ کیسے ہوا، کیسے وہ یہاں آ گئی، کیسے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ صدف نے پوری آنکھیں کھول کر اس حقیقت کو محسوس کرنے کی کوشش کی کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ کسی لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ کون ہے وہ خوش نصیب خان جس سے آپ کے دل میں جگہ پانے کا اعزاز حاصل ہوا؟ وہ مسکراہٹ چھپا کر بولی۔
حجاب تاثیر ہے وہ جادوگرنی، وہ ساحرہ جس نے مجھے اپنے جال میں اس طرح قید کیا کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ میرا دل چاہتا ہے وہ ہر وقت میرے سامنے ہو، میرے پاس، صرف میں اسے دیکھوں، اسے سنوں، اسے چاہوں، اس سے اس کے سارے حق چھین لوں۔ وہ سانس بھی لے تو میری مرضی سے لے۔ اس کے لہجے میں دیوانگی تھی، جنون تھا، شدتیں تھی، آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو چکی تھی۔ صدف ایک بار پھر حیران رہ گئی۔ تو آپ اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ کیسے بتاؤں؟ آپ اسے مینشن بلائیں اور سب بتا دیں، بلکہ پرپوز ہی کر دیں۔ نمروز علی خان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ کوند گئی، سیاہ تل جگمگا اٹھا۔ گڈ آئیڈیا، یہ تو بالکل سمپل ہے اور سامنے کی بات ہے۔ حیرت ہے میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ وہ حیران سا تھا۔ اور کم بکھیڑی ہیں آپ کی زندگی میں، اور آج کل تو زیادہ مصروف ہے، اس لیے یہ سامنے کی بات آپ کے سامنے نہیں آئی۔ اب ٹینشن چھوڑ دیں۔ آپ کچھ لیجئے نا۔ اس نے سینڈوچ اٹھایا، آدھا کھا کر چھوڑ دیا، پھر دودھ کا گلاس اٹھایا اور گھونٹ گھونٹ پینے کے بعد اسے واپس کر دیا۔ تھینکس، اب تم جا سکتی ہو۔ صدف کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ مکمل اندھیرے کمرے میں وہ بیڈ پر چت پڑا تھا۔ اسے سیدھا سونے کی عادت تھی، اور مکمل اندھیرے میں بھی۔ اس وقت وہ کسی عمیق سوچ میں گم تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جتنی شدت سے میں نے تیرا تعلق محسوس کیا، اتنی گہرائی تو روحوں میں ہوا کرتی ہے، وہ گنگنا رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک سے عیاں تھا کہ وہ ایک اٹل فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ کب سے عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ عام طور پر وہ 12 سے 1 کے درمیان گھر آ جایا کرتا تھا، مگر آج 2 بج چکے تھے، مگر وہ ہنوز لاپتہ تھا۔ حجاب نے وال کلاک کی تیزی سے آگے بڑھتی سوئیوں پر ایک خوفزدہ نظر ڈالی اور دل میں اس کی خیریت کی دعا مانگتے ہوئے صحن میں ٹہلنے لگی۔ سارا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صاحب بھی کچھ دیر پہلے سوئی تھی۔ حجاب کو معلوم تھا کہ اسے فون کرنا بھی بیکار ہے، وہ فون سائلنٹ پر رکھتا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 2:45۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ گلی میں موٹر سائیکل چلنے کی آواز نے رات کے سناٹے کو توڑا تو وہ تیر کی طرح دروازے کی طرف لپکی۔ پہلی دستک پر ہی اسے دروازہ کھول دیا۔ صحن سے آتی روشنی میں عمر کے ماتھے پر بندھی پٹی نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ حجاب کی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، عمر نے کہا۔ ایکسیڈنٹ؟ کیسا ایکسیڈنٹ؟ کیسے ہوا؟ کہاں پہ؟ پھولے تنفس کے ساتھ وہ کئی سوال کر گئی۔ آنسو گالوں پر لڑک آئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے دیکھو، کچھ ہوا ہے کیا؟ بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ خاک ٹھیک ہو، چلو ذرا اندر، پھر بتاتی ہوں۔ اس نے گال پہنچتے ہوئے دھمکی دی، پھر پلٹ کر دروازہ بند کیا اور اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کر کے خود آگے چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے عمر کو بیڈ پر بٹھایا اور باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ ماتھے پر تو بینڈیج ہوئی تھی، مگر گردن پر ایک لمبی خراش تھی۔ ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ بائیں ہاتھ پر رگڑ سے کھال چھل گئی تھی۔ شرٹ ایک سائیڈ سے پھٹی ہوئی تھی اور کپڑوں پر کیچڑ اور مٹی کے داغ تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ دراز سے مرہم نکال لائی۔ عمر شرمندہ سے ہو کر وضاحتیں دینے لگا۔ میرا یقین کرو حجاب، میں نے بائک تیز نہیں چلائی، کام بہت زیادہ ہے آج کل۔ کل بھی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، آج بھی کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن مزید بڑھ گئی۔ گھر واپس آتے ہوئے میری آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھیں۔ اپنی دھن میں مجھے وہ نسان کار نظر ہی نہیں آئی، حالانکہ غلطی میری تھی، مگر وہ بھلا آدمی اتنا شرمندہ ہوا تھا کہ میری پٹی کروانے کے بعد بے شمار بار معذرت کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں تھا۔ اور تو کہیں چوٹ نہیں آئی؟ گردن اور ہاتھ پر مرہم لگانے کے بعد اس سے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اٹھو نہا لو اور دیکھو سر مت دھونا۔ وہ ہدایت جاری کرنے کے بعد الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ حجاب، تم ناراض ہو؟ وہ پاس کھڑا بے چینی سے پوچھنے لگا۔ حجاب نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ تم یہ کیوں بھول جاتی ہو عمر کہ تم 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہو، ہمارا سرمایہ ہو۔ تمہارے ایک نہیں 2 ماں باپ ہیں۔ کتنے دل ہیں جو تمہاری معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں، کتنی آنکھیں ہیں جو اشک بار ہو جاتی ہیں۔ آخر کیوں تم اتنے لاپرواہ ہو؟ آئی ایم سوری، وہ کچھ شرمندگی سے بولا۔ ہاں، بہت آسان ہے انگریزی کے 3 لفظ بول کر جان چھڑا لینا۔ اچھا نا، پلیز۔ اوکے۔ وہ قصدن مسکرائی، اس کا سر سے ہلایا اور بات کی طرف اشارہ کیا۔ نہاؤ تم، میں دودھ لاتی ہوں۔ ویسے کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے 6 ماہ چھوٹی نہیں بلکہ 6 سال بڑی ہو۔ سچ، بالکل آپا جان لگ رہی ہو۔ وہ ہنسا، وہ بھی ہنس دی۔ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا تمہاری آپا بننے کا، یاد ہے نا؟ وہ اپنا KG اسکول کا زمانہ، یہ پتلی پتلی ٹانگوں اور سوکھے منہ کے ساتھ ہر وقت روتے رہتے تھے۔ بالکل یاد ہے، اور تم میری خاطر سب سے لڑنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ ہمت ہے تو میرے بھائی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ وہ ہنس دی۔ ایک تو تم اتنے مظلوم سے ہوا کرتے تھے کہ دل چاہتا تھا تمہیں ننھے چوزے کی طرح پروں میں چھپا لوں۔ حجاب، کیا دنیا کی ساری بہنیں اپنے بھائیوں سے اتنا پیار کرتی ہیں؟ وہ حیرت اور اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ ہاں، دنیا کی ساری بہنیں اپنے بھائیوں سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں، وہ یقین سے بولی، پھر اسے باتھ روم کی طرف دھکیل کر خود نیچے آ گئی۔ نیچے آ کر اس نے دودھ گرم ہونے کے لیے رکھا
اور خود اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ صاحب بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے صاحب کا بیڈ سے نیچے لٹکتا بازو اوپر کیا، پیار سے اس کے بال پیچھے ہٹائے اور لائٹ آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب نظر فون پر پڑی جس کی اسکرین بلنک کر رہی تھی۔ اس نے کچھ حیران ہو کر فون اٹھایا، غور سے نمبر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ نمبر پہچان چکی تھی۔ تنفر سے ہونٹ سکوڑ کر اس نے فون واپس بیڈ پر پھینک کر خود کچن میں چلی گئی۔ دودھ گرم کر کے عمر کو دیا اور اسے سونے کی تلقین کر کے خود نیچے آ گئی۔ دھم سے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے تمام دن میں پیدا ہونے والی تھکن کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس سزا میں نظر فون پر پڑی جس پر ابھی تک کال آ رہی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر فون اٹھایا اور یس کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، نہایت خوش و خضوع سے سلامتی بھیجی گئی۔ وعلیکم السلام، حجاب نے دانت پیس کر کہا۔ بہت انتظار کراتی ہیں آپ، شکوہ کیا گیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ وہ بگڑے لہجے میں بولی۔ ایک بار ایک ہی سوال کر کر کے آپ تنگ نہیں آئیں؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ دوستی کرنا چاہتے ہیں آج کل کے بدتمیز اور گھٹیا لڑکوں کی طرح؟ میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ دھیمے لہجے میں استفسار ہوا۔ اس کی ایک بیٹ مس ہو گئی۔ ایک گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ کان کو آگے سے پکڑیں یا پیچھے سے؟ رہے گا تو وہ کان ہی، اس لیے آج آپ مجھے فائنلی بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو چاہتا ہوں حجاب، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہاں یہ آپ کی چوائس ہے، میں آپ سے روبرو بات کرنا چاہتا ہوں۔ لہجے میں ڈھیروں شدتیں تھیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ایکسکیوز می، مجھے آپ سے ایسے کوئی مسائل حل نہیں کروانے جو روبرو ملوں۔ حجاب نے روبرو پر زور سے دیتے ہوئے تلخی سے کہا اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے جل رہی تھیں، طیش کے مارے مٹھیاں بھینچ گئی تھیں۔ بدتمیز انسان جانے کیا سمجھتا ہے خود کو۔ میں ہی احمق ہوں جو نمبر چینج نہیں کرتی، لیکن اگر اس نے نیا نمبر بھی ٹریس کر لیا تو او خدایا کیا کروں؟ وہ لبوں کو بھینچ کر سوچے جا رہی تھی۔ نیند غائب ہو چکی تھی۔ سرخ اینٹوں سے بنے اس پرانی طرز کے مکان میں بنیادی طور پر دو فیملیاں آباد تھیں، سفیر اور صفیہ کا گھرانہ۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، مائرہ، منزہ اور عمر۔ تاثیر اور آمنہ کا گھرانہ، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، حجاب اور صحاب۔ مائرہ اور منزہ کے بعد عمر کی پیدائش سے پہلے ہی صفیہ بیمار رہنے لگی۔ عمر کی پیدائش انتہائی نامساعد حالات میں ہوئی۔ وہ ایک کمزور، سوکھا سڑا اور پتلی پتلی ٹانگوں والا بچہ تھا جو ہر وقت روتا رہتا تھا۔ عمر کی پیدائش کے صرف 6 ماہ بعد آمنہ بیگم کے ہاں حجاب کی پیدائش ہوئی۔ ان دنوں صفیہ بیگم کو ٹائیفائڈ کی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے آمنہ نے حجاب کے ساتھ عمر کو بھی دودھ پلایا اور اس طرح وہ 2 گھروں کا اکلوتا بیٹا بن گیا۔ آمنہ بیگم کے ہاں حجاب کے بعد صحاب کی آمد ہوئی۔ بیٹے کی کمی عمر کے ہوتے ہوئے کبھی محسوس نہ ہوئی، اس لیے سفیر اور صفیہ شروع سے ہی تایا تائی کی بجائے بڑی امی اور بڑے بابا بن گئے۔ دونوں گھروں میں محبت و الفت مثالی تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ مائرہ اور منزہ کی شادیاں ہو گئیں۔ عمر نے اخبار کے آفس میں ملازمت کر لی، اس کے ساتھ حجاب نے بھی اخبار جوائن کر لیا۔ صحاب ابھی 3rd ایئر میں تھی۔ عمر اور حجاب کی انڈرسٹینڈنگ کمال کی تھی۔ آج کل گھر میں سب سے ہاٹ ٹاپک حجاب کی شادی تھی۔ آنے والے بے شمار پرپوزل میں سے 3-4 تو سب کو بے حد پسند آئے تھے، مگر اب یہ حجاب ہی تھی جو کسی پر راضی ہونے کو تیار نہ تھی۔ اس میں قصور اس کا بھی نہ تھا۔ نمروز علی خان کا تقاضا بڑھتا جا رہا تھا اور حجاب کی پریشانی بھی۔ کافی دنوں سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس بات کو عمر سے ڈسکس کر ہی لے، مگر جانے کیا بات تھی جو اسے روک رہی تھی۔ تذبذب ختم ہی نہ ہو رہا تھا۔ فی الحال تو اس نے یہ حل نکالا تھا کہ فون ریسیو کرنا بند کر دیا تھا۔ پچھلے 5 دنوں سے مسلسل وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ فون بجتا رہتا، وہ فون کی بیل بند کر کے ایک طرف پھینک دیتی، پھر ٹیکسٹ آنے لگتے، وہ چیک نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی ایک مصروف اور بور دن تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر اسے اخبار کے آفس جانا تھا۔ وہ کم و بیش 15 منٹ سے پوائنٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ آج گرمی بھی غضب کی تھی، دھوپ سر میں گھسی آ رہی تھی۔ عمر بھی کہیں مصروف تھا، اس نے آنے سے معذرت کر لی، اس لیے اسے اس غضب کی گرمی میں کھڑا ہو کر پوائنٹ کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا جس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اسی اثناء میں ایک سیاہ لینڈ کروزر آ کر رکی اور اس میں سے یونیفارم میں ملبوس ایک باڈی گارڈ ٹائپ کی مخلوق برآمد ہوئی۔ حیرانی اسے اس وقت ہوئی جب وہ اس کے قریب آ گیا۔ میم حجاب، اس نے تصدیقی انداز میں سر کو ہلکا سا خم دیا۔ یس، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ وہ بے اختیار منہ سے نکلا۔
नमरोज़ मेंशन। ये सुनते ही हिजाब का गुस्से और तैश के मारे बुरा हाल हो गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आएगा। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? हिजाब ने त्योरी चढ़ाकर पूछा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे किसी इम्तिहान में नहीं डालेंगी, उसने मुअद्दबाना लहजे में कहा। उससे तवील सांस ली। मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, उसने लब भींचकर जहन में उठते तूफान को काबू पाने की कोशिश की। ज़रूर मैम, बॉडीगार्ड ने फ़ौरन फ़ोन निकाला और नंबर मिलाकर बात करने लगा। जी खान मैम आपसे ख़ुद बात करना चाह रही हैं। जी। उसने दूसरी तरफ से बात सुनी और फ़ोन हिजाब की तरफ बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसके गुस्से को मज़ीद हवा मिली। मुझे बहुत मजबूर होकर ये फ़ैसला करना पड़ा है। हिजाब आप मेंशन आ जाएं, फिर तफसीली बात करते हैं। नमरोज़ अली ख़ान का लहजा बहुत दोस्ताना था। उसके साथ ही लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। हिजाब ने एक तवील सांस खारिज की और अपने आप को तैयार किया। आज आपसे भी दो टोक बात हो जाए। नमरोज़ अली ख़ान उससे दांत पीस कर सोचा और लैंड क्रूज़र की तरफ बढ़ गई। मुख्तलिफ सड़कों से गुजर कर लैंड क्रूज़र शहर के पोश इलाके की तरफ बढ़ गई। 15 से 20 मिनट के सफ़र के बाद वो स्याह मार्बल से मुज़य्यन वसी और रीज़ आलीशान घर के सामने मौजूद थे। सुनहरे हरूफ से मुज़य्यन नमरोज़ मेंशन इमारत की पेशानी पर पूरी शान से जगमगा रहा था। लैंड क्रूज़र रुके बगैर पोच में आकर रुक गई। बॉडीगार्ड ने दरवाज़ा खोला तो वो नीचे उतर आई। मर्सिडीज़ और लैमोज़िन जैसी शानदार कारें पोच में ऐस्तादा थी। उसे कतन हैरत नहीं हुई। वो एक सियासी जमात का सरबराह था। चंद गाड़ियों की उसके नज़दीक क्या हैसियत। आइए मादाम, मुलाजमा ने उसे मुखातिब किया तो वो चौंकी। मुलाजमा चंद कदम चलने के बाद रुक गई, फिर एक तरफ मुड़ गई। हिजाब में नज़र उठाकर देखा। पोर्श के पिलर के साथ वो बड़ी शान से ऐस्तादा था। स्याह शलवार सूट में, दोनों हाथ सीने पर बांधे, एक टांग पिलर से टकाए, अपनी ठटका देने वाली शख्सियत के साथ वो दिलो जान से हिजाब की तरफ मतवज्जा था। हिजाब के अंदर जहर सा दौड़ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके मुकाबिल आकर खड़ी ठहर गई। वो उसी तरह खड़ा रहा। ना उसकी पोजीशन में फ़र्क आया, ना अंदाज में। वो एक टुक हिजाब को देख रहा था। बड़ी जानदार निगाह थी, बेताब, लपकती हुई, कुछ कहती हुई। हिजाब ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। बड़ी काटदार निगाह थी उसकी, जहर से भरी, झिंझलाई हुई, तनबीह करती हुई। मगर वो नमरोज़ अली ख़ान की आंखों का मुकाबला नहीं कर सकी थी। उसकी निगाहें नंगी तलवार की मानिंद हिजाब के वजूद को काट गई। वो निगाहें झुका गई। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया, यूं जैसे अपने स्याह हीरो जैसी आंखों की ताकत पर नाज़ा हो। मुझे आज कोई शुबा नहीं रहा कि मेरी आंखों में मिसमराइज़ करने की ताकत मौजूद है। वो हंसा। हिजाब जानती थी उसके हंसने का अंदाज कितना प्यारा है, इसलिए उसने उसकी तरफ देखने की गलती नहीं की। गुलाब की बाड़ पर नजरें टिकाए जब वो बोली तो लहजा इस आतिश फिशा की माने था जिसका लावा फट पड़ने को तैयार हो। क्या चाहते हैं आप? आपको चाहता हूँ, बहुत मतवाज़न पुरसुकून लहजे में जवाब आया। तो इस चाहत को मेरे लिए क्यों सज़ा बना रहे हैं? सज़ा ये आपकी अपनी सोच है। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? इतनी जल्दी किस बात की है? आइए बैठकर बात करते हैं। वो चल पड़ा। मजबूरन हिजाब को उसकी पैरवी करना पड़ी। वो चलते हुए एक वसीओरीज लाउंज में आ गए। आमने सामने सोफ़ों पर बैठने के बाद हिजाब ने उसे देखा। सोफ़े पर दोनों बाजू फैलाए, टांग पर टांग चढ़ाए वो बड़ी शान से बैठा था। उसके अंदाज में एक शहानापन था, यूं जैसे वो बादशाह हो और यहाँ उसका दरबार लगा हो। आपको अपना बनाना चाहता हूँ। हिजाब एक मध्यम धुन की मानिंद अल्फाज उसकी समातों में उतरे और उसे साकित और जामिद कर गए। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं है हिजाब, लेकिन यहाँ आने वाली पहली हस्ती हैं। वो सीने पर हाथ रखकर ज़रा सा झुका। हिजाब का दिल कनपट्टियों में धड़कने लगा। उसे खुद को संभालने में कुछ वक्त लगा, लेकिन जब वो बोली तो लहजा बहुत हमवार था। मैंने आपकी बात सुन ली है और समझ भी ली है। उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी बात को समझ जाएंगे। पहली बात, आपके और मेरे बीच सदियों का फासला है जो किसी सूरत पाटा नहीं जा सकता। दूसरी बात, ये दौलत, जाह, हशमत, शोहरत आप और आप जैसे सियासतदान कैसे हासिल करते हैं मैं बखूबी जानती हूँ। ब्लैकमेलिंग, सिफारिश, रिश्वत, गुंडागर्दी और धांधली से। मुझे आपके सेटअप का हिस्सा बनने का कोई शौक़ नहीं। तीसरी बात, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो खामख्वाह खुद को इंटेलेक्चुअल जाहिर करने के लिए शादी नहीं करती। मुझे यकीन है कि मेरा भी एक घर होगा जहाँ रिज़्क़ हलाल खिलाने वाला मेरा शौहर होगा और फरिश्तों जैसे बच्चे। मैंने कभी आइडियल नहीं ढूंढे, बल्कि ख़ुद को आइडियल बनाया है। मुझे आप जैसे डबल माइंडेड और डबल क्रॉस करने वाले लोगों से चिढ़ है। महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात लेकर आप मुझे नीचा दिखाने के लिए इस हद तक आ गए हैं। हद है। आतिश फिशा फट चुका था। लावा बहने के बाद तबाही के आसार नमरोज़ अली ख़ान के चेहरे पर थे। वो यूं साकित बैठा था जैसे उसकी राजधानी से बेदखली का हुक्म दे दिया गया हो। सफ़ेद पड़ता चेहरा और सुर्ख होती हुई आंखों के साथ जब वो बोला तो लहजे में हज़ारों तूफान थे।
آپ میرے دل کی طلب تھی، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے حجاب تاثیر، جو اپنی اعلیٰ سوچ کا نمونہ ابھی آپ نے دکھایا ہے، میں اس پر کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا، یہ میری توہین ہے۔ میں آپ کو معصوم سمجھا تھا، آپ تو پتھر نکلی۔ یہ ملال تعمر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ جانتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو قوت برداشت کا امتحان ہوتے ہیں، لوگ پھر بھی زندہ رہتے ہیں۔ میں بھی کوشش کروں گا۔ وہ اثر لیے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی، ہینڈ بیگ کندھے سے لٹکایا، فائل سینے سے لگائی اور بولی، ہمارے درمیان کوئی آئندہ تو نہیں ہے نا مسٹر خان؟ پراعتماد اور پرسکون لہجہ نمروز علی خان کے دل پر قیامتیں ڈھا گیا۔ نہیں، بھینچا ہوا لہجہ۔ وہ تیزی سے خارجی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ الیکشنز کے دن قریب آ چکے تھے۔ وہ تینوں اس وقت کسی اہم رپورٹ کو فائل کر رہے تھے۔ حجاب نے کچھ بولتے ہوئے سر اٹھا کر عمر کو دیکھا اور اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ عمر ایک ٹک سامنے بیٹھی ثنا کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے عمر کو آواز دی، وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ پھر اس نے اس کے شانے کو جھنجھوڑا۔ کہاں ہو؟ کب سے بول رہی ہوں؟ وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ ہاں ہاں بولو۔ حجاب نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ اسے بڑے عرصے سے شک تھا کہ عمر ثنا میں انٹرسٹڈ ہے، آج یقین ہو گیا۔ رپورٹ مکمل کرنے کے بعد عمر اسے لے کر فاروقی صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑا تو حجاب نے فوراً ثنا کو گھیرا۔ ثنا یار، کہیں منگنی وگنی کرانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ حجاب کا سوال نما جواب سن کر ہنس دی۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے لڑکے بٹ رہے ہیں، پھر بھی کہیں بات تو نہیں چل رہی نا؟ ارے نہیں بھائی، ابھی کہاں، ابھی تو امی جان کو فرخ کے لیے کوئی پسند نہیں آ رہا۔ ثنا نے اپنی بڑی بہن کا نام لیا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیا لکھ رہی ہو؟ میرا موضوع ہے خواتین میں ووٹ دینے کے حوالے سے بیداری۔ اچھی بات ہے، ویسے تم کس کو ووٹ دے رہی ہو؟ حجاب نے مسکرا کر کہا، پی جے ایف کو۔ ثنا نے خوشی سے کہا، کیوں؟ حجاب کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ کیوں کیا کیوں؟ تمہیں نہیں لگتا حجاب نمروز علی خان از بیسٹ پرسن فار اس؟ کیا فضول بات ہے ثنا۔ طارق، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے ہر سیاستدان اندر سے دھوکھلا، جھوٹا، دہشت گرد اور بلیک میلر ہوتا ہے۔ اللہ کو مانو یار، اتنے سخت الفاظ ماننا پڑتا ہے یار، اس بندے میں کوئی تو ایسی بات ہے جو اسے منفرد بناتی ہے۔ ثنا کا یقین پختہ تھا۔ جانے دو، سیدھی بات کرو، تم اس سے متاثر ہو؟ بالکل ہوں، اتنی تباہ کن پرسنالٹی سے کون متاثر نہیں ہوگا؟ بند کرو یہ موضوع یار، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ حجاب نے موضوع بدل دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دنیا مافیا سے بے خبر کپڑوں کے ڈیزائن، رنگوں، قسموں اور خالصتاً زنانہ بحث میں مصروف ہو چکی تھی۔ سب گھر والے اس وقت دسترخوان پر جمع تھے۔ منظر ماہرہ بھی آئی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران حجاب نے سٹارٹ لیا، منظر ابھی آپ کو نہیں لگتا ہم نے اب تک ایک نہایت اہم کام کو پس پش ڈالا ہوا ہے؟ کون سا کام؟ ماہرہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ بڑی امی، آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں عمر کی شادی کر دینی چاہیے؟ اس نے سب کے چہروں پر نظر دوڑا کر صفیہ بیگم کو فوکس کیا۔ پانی پیتے ہوئے عمر کو اچھو لگ گیا۔ ایک جھانپڑ دوں گا بدتمیز لڑکی، اپنی بلا میرے سر ڈالنا چاہتی ہو؟ عمر نے اسے گھرکا تو سب کی دبی دبی ہنسی پھیل گئی۔ ارے نہیں بھائی، کہنے دو اسے، یہ تو ہم سب کا ارمان ہے، ماہرہ نے محبت سے کہا۔ حجاب فوراً جوش میں آ گئی۔ بالکل، کم از کم منگنی تو ہو جانی چاہیے، پھر ہم وہ گانا بھی تو گائیں گے، شادی پہ ویر میرا گھوڑی چڑھیا۔ صاحب نے بچوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ سب ہنس دیے۔ پھر کیا خیال ہے عمر؟ آمنہ بیگم نے پوچھا۔ اس نے حاضرین پر نظر ڈالی، سب کو سنجیدہ دیکھا تو فوراً اپنا موڈ چینج کر لیا، اور جب وہ بولا تو لہجے میں اس شخص کی سی رعونت اور سختی تھی جو گھر کا اکلوتا سربراہ ہوتا ہے اور جسے اپنی کمائی کا بڑا زوم ہوتا ہے۔ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی ابھر آئی۔ یہ کیا فضول ٹاپک شروع کر لیا آپ سب نے؟ اور تم؟ حجاب کو ایک خاص گھوری سے نوارا۔ امی جان، آپ اس کے کسی پرپوزل کی بات کر رہی تھی نا؟ چھان بین کروائیے، پھر فائنل کرتے ہیں۔ اس نے گویا حجاب کا منہ ہی بند کر دیا۔ اس کی تو جان پر بن گئی۔ اور تم ذرا فارغ ہو کر میرے کمرے میں آؤ۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ گیا۔ حجاب نے اس کی پشت کو گھورا اور سب کا دھیان حجاب کی طرف ہو گیا۔ حجاب کی شامت آ گئی۔ ہاں بھائی، بات تو صحیح کی ہے عمر نے، تم سناؤ کیا ارادہ ہے؟ منزہ نے اسے گھیر لیا۔ وہ جھلا گئی۔ اف، میرے پیچھے مت پڑے، میں ذرا عمر کی بات سن لوں۔ وہ کنی کترا کر بھاگی۔ لو سن لو، ان بہن بھائیوں کی تو ہر بات نرالی ہے۔ میں کہتی ہوں آمنہ، ان کی شادیاں اکٹھے ہی کرنا ہوں گی۔ صفیہ بیگم نے تعصب سے کہا۔ ایسے کیسے اکٹھے ہوں گی؟ کوئی مانے تو پھر نا۔ ماہرہ نے بھی حصہ لیا۔ بات کرتی ہوں اس کے بابا سے۔ آمنہ بیگم نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ دوسری طرف وہ عمر کے کمرے میں پہنچی تو اسے کمپیوٹر پر مصروف پایا۔ مجھے پھنسا کر خود یہاں ہو مزے میں؟ حجاب نے طنز کیا۔ تمہیں پھنسا کر؟ عمر نے حیران ہو کر کرسی اس کی طرف گھمائی۔ ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں تو اور کیا؟ اور تم نے انتہائی اہم موضوع انتہائی غلط وقت پر چھیڑا ہے۔ بالکل غلط۔ پتہ ہے میری نظر میں اتنی اچھی لڑکی ہے، کیا بتاؤں، سنو گے تو؟ اس نے منی خیز انداز میں کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ بے طرح چونکا۔ کون ہے؟ داد دو گے میری پسند کی؟ اچھا بتاؤ بھی۔ وہ بے چین ہوا۔ ثنا طارق۔
عمر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے ناقابل یقین نظروں سے حجاب کو دیکھا جس کے چہرے پر دبی مسکراہٹ تھی۔ او تو تم جانتی ہو وہ بے ربط ہو گیا۔ عمر آئی ایم جینیس۔ تمہیں تو مجھ جیسی بہن پر فخر کرنا چاہیے جو تمہارے چہرے سے تمہارے دل کی خوشی جان لیتی ہے۔ اس نے مسکرا کر فرضی کالر جھاڑے۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کرے۔ چند لمحے وہ تمتماتے چہرے سے حجاب کو دیکھتا رہا، پھر بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کہتا ہوں بہن ہو تو تمہارے جیسی، دل خوش کر دیا میرا۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے چلے گئے۔ نیک خیال ہے لیکن میں چاہتا ہوں پہلے تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ عمر کے چہرے پر ذمہ دار بھائیوں والی سنجیدگی آ گئی۔ اوف تم سب مل کر میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ وہ جھنجھلا گئی۔ چپ رہو، تم نیک بچیاں ان معاملوں میں نہیں بولتی۔ عمر نے اسے ڈانٹ دیا۔ یہ غلط بات ہے، تم نے مجھے ٹائم لیمٹ دی ہوئی ہے۔ وہ بسوری۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حجاب نے اس کی بات قطعی کر دی۔ پلیز ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ مثلاً کیا کرنا ہے؟ کیٹو سر کرنی ہے؟ عمر نے طنز کیا۔ اس سے بھی اہم کام تمہیں نہیں لگتا ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کہ ساری زندگی ہم کولو کے بیل کی طرح ایک دائرے میں چکر کاٹتے ہوئے گزاریں گے؟ اتنی معمولی تنخواہ جس میں اپنی پسند کا سوٹ خریدتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ بجٹ ڈسٹرب نہ ہو۔ مجھے نفرت ہے اس زندگی سے، یہ حقیر کینچوے جیسی زندگی جس میں جو چاہے ہمیں رون کر گزر جائے۔ میں چاہتی ہوں کم از کم ہمارے پاس اتنی دولت تو ہو کہ ہم ان گندی گلیوں سے کسی پوش علاقے میں شفٹ ہو سکے۔ میں چاہتی ہوں ہمارے پاس اتنی طاقت ہو، اتنی دولت ہو کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کر سکے۔ عمر ششدر بیٹھا تھا۔ بہت خوب، اتنی اعلیٰ سوچ کا مظاہرہ کبھی پہلے تو نہ کیا تم نے۔ ویسے یہ تبدیلی آئی کب؟ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں حجاب، تمہاری سوچ کبھی ایسی نہ تھی۔ وہ تلخی سے پوچھ رہا تھا۔ اب ہو گئی ہے، وہ سکون سے بولی۔ تو یہ وجہ ہے شادی سے مسلسل انکار کی؟ بالکل، میں چاہتی ہوں فی الحال مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ وہ اپنی بات پوری کر کے کمرے سے نکل گئی۔ عمر دنگ سا اس کی تبدیلی پر غور کر رہا تھا۔ دوسری طرف وہ سکون سے نیچے اتری تو مائرہ منزہ کو امی کے پاس براجمان پایا جبکہ صاحب کچن سمیٹ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، ٹیبل سے کچھ پیپرز، فائل اور اپنی بکس پکڑی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس سے اسائنمنٹ تیار کرنی تھی۔ کام کرتے ہوئے دائیں پڑے فون کی بیپ ہوئی تو وہ چونکی۔ اس نے فون چیک کیا تو سمین کا میسج تھا۔ وہ پڑھ کر جواب لکھنے لگی۔ گزشتہ 19 دن سے وہ حالت سکون میں تھی۔ اب نہ تو میسج آتے اور نہ فون کال۔ وہ اپنی کامیابی پر نازاں تھی۔ نمروز علی خان کی کسی بات پر نہ تو اس نے کان دھرا تھا نہ ان کی گہرائی جاننے کی کوشش کی تھی۔ اس کے خیال میں یہ سب صرف اسے ہرانے اور نیچا دکھانے کی سازش تھی جو کہ اس نے ناکام بنا دی۔ وہ اس کا سکون، اطمینان، خوشی سب چھین چکی تھی۔ یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ آپ کے اور میرے بیچ صدیوں کا فاصلہ ہے۔ مجھے آپ جیسے ڈبل مائنڈڈ اور ڈبل کراس کرنے والے لوگوں سے چڑ ہے۔ آپ مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس حد تک آ گئے ہیں۔ ہمارے درمیان کوئی آئندہ تو نہیں ہے نا؟ آوازیں تھی کہ سرسراتے زہریلے ناگ جو سماعتوں سے لپٹ کر پورے وجود کو اپنے زہر سے نیلا کر رہے تھے۔ اس سے بے تابی سے کروٹ بدلی، تکیے پر سر پٹکا اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں قبر سی تاریکی تھی۔ اس نے دونوں آنکھیں کھول کر ماحول کو سمجھنا چاہا۔ اس کا سارا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا، سانس تھونکنے کی مالک چل رہی تھی۔ اس سے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے تو محسوس ہوا ایک سیال مادہ آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے بے تابی سے آنکھیں صاف کی اور ہاتھ بڑھا کر روشنیاں جلا دی۔ کمرہ جگمگ کرنے لگا۔ دیوار گیر آئینے میں خود کو دیکھا تو عجیب منظر تھا۔ اس کی سیاہ خوبصورت آنکھیں سرخ و متورم تھیں، چہرے پر بے پناہ شکستگی اور کرب کے آثار تھے۔ اے سی آن ہونے کے باوجود براؤن کاٹن کی قمیض پسینے سے بھیگ کر جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ بال منتشر ہو کر پیشانی پر جھک آئے۔ اس نے ناقابل یقین نظروں سے خود کو دیکھا۔ یہ تم ہو؟ تم نمروز علی خان؟ تم کتنے دلوں کو ٹھکرایا تھا، خود کسی کی ٹھوکروں میں ہو، کتنے قابل رحم لگ رہے ہو۔ حقیقت کو قبول کرو، تم مسترد کیے جا چکے ہو۔ یو آر ریجیکٹڈ پرسن۔ وہ وحشت کے بگولوں میں چکرانے لگا۔ حجاب تاثیر، تم سے عشق میرا جرم، تمہیں پانے کی کوشش میرا گناہ، تمہیں دیکھنے کی خواہش میری سزا۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ اتنی آسانی سے کیسے مجھے مسترد کر سکتی ہو تم؟ میں بے نشان ذرہ نہیں ہوں، بہت اعلیٰ نسب ہے میرا، میں چمکتا سورج ہوں، لوگ میری مثالیں دیتے ہیں۔ اس کی فطری رعونت اور غرور اود کر آیا۔ چہرے پر شکستگی کے سب آثار مٹ گئے تھے۔ میں نے تمہیں دیکھا، پسند کیا، چاہا، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے اور میرا احسان ہے تم پر، تمہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کی رگ رگ میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ وہ دونوں یونیورسٹی سے واپس جا رہے تھے جب عمر کی نظر سڑک کے کنارے رکی سیاہ لینڈ کروزر پر پڑی اور اس کے ساتھ ٹیک لگائے نمروز علی خان پر بھی۔ اس نے بے اختیار بائک روک دی۔ حجاب میں چونک کر نظر اٹھائی تو اندر تک کوفت و بیزاری پھیل گئی۔ آپ یہاں خیریت سے؟ عمر نے استفسار کیا۔ بائک کو روک کر اسے حجاب کو اترنے کا اشارہ کیا۔
اور اس کے اترنے کے بعد بائک سٹینڈ پر لگا دی۔ ہاں وہ گاڑی تھوڑی پرابلم کر رہی ہے، ٹریفک بھی اتنا نہیں ہے اس روڈ پر، اس لیے کسی سے بھی مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اس نے اکا دکا ٹریفک پر نظر دوڑا کر اطمینان سے جواب دیا۔ نظریں حجاب کو فوکس کر چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ عمر نے پوچھا۔ ریڈیئیٹر گرم ہو گیا ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں دور دور تک کوئی نہیں۔ ڈرائیور کو کیا کہوں، وہ غلطی سے پانی کی بوتل رکھنا بھول گیا۔ مجھے لگتا ہے ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ حجاب تمہارے ہینڈ بیگ میں منرل واٹر کی بوتل ہوتی ہے نا، دیکھو شاید اس میں پانی ہو۔ عمر حجاب سے مخاطب ہوا۔ حجاب میں دانت بھینچ کر بیگ کی زپ کھولی اور بوتل نکال لی۔ چھوٹی سی بوتل سے صرف چند گھونٹ لیے تھے۔ اس نے بوتل عمر کی طرف بڑھائی۔ بہت شکریہ، نمروز نے دھیمے سے کہتے عمر سے بوتل تھام لی اور مسکرایا۔ یہی حجاب سے غلطی ہوئی۔ اس نے اس کی سمت دیکھا اور جان ہزار قیامتوں میں گر گئی۔ نمروز علی خان کی آنکھیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ اس دن سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ تر و تازہ، نقص اختیار، کریم کلر کی کرتا شلوار میں اپنی مسکراہٹ بکھیرتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا، غرور تھا۔ پھر اس نے ڈرائیور کو پانی کی بوتل تھما دی۔ اور کیسے ہیں آپ عمر؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اسے نمروز علی خان کی حجاب کی طرف اٹھی نظر بڑی مختلف لگی، مگر وہ اسے وہم جان کر جھٹلا گیا۔ آپ کیسی ہیں مس حجاب؟ لہجے میں دنیا جہان کی خوش اخلاقی سموئے وہ مخاطب تھا۔ حجاب نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ نمروز علی خان نے اس کا یہ انداز سر ہلانا دیکھا اور دل پر کڑی گزر گئی۔ اف، یہ میری رگ رگ میں بسی لڑکی، اس کا یہ غرور، یہ شان استغنا، یہ بے نیازی مجھے خوار کر کر رہے گی، وہ دل گرفتہ سا سوچ رہا تھا۔ ہم چلتے ہیں سر، اجازت دیجیے، عمر نے کہا۔ بالکل، ایک بار پھر شکریہ، خدا حافظ، اس نے مسکرا کر کہا۔ اللہ حافظ۔ عمر نے بھی فریضہ نبھایا اور بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ حجاب نے پیچھے بیٹھ کر ہاتھ عمر کے شانے پر رکھا تو نمروز علی خان بھڑ بھڑ جلنے لگا۔ اتنا بامراد یہ کون ہے؟ اتنا بااعتماد، اتنا خوش قسمت، صرف کزن ہی تو ہے، صرف تایا زاد، اتنا بانصیب کیوں؟ میں تمہیں جیتنے کی احمقانہ سوچ رکھتا تھا حجاب، تاثیر تھا نا احمقوں کا بادشاہ، مگر اب نہیں، بالکل نہیں۔ اب وقت بدل چکا ہے، کھیل بھی بدل چکا ہے، اور میں بھی۔ اب تم میری ضد بن چکی ہو۔ میری انا کو چیلنج کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ ڈرائیور کی آواز سن کر چونکا، جو گاڑی ٹھیک ہونے کی نوید سنا رہا تھا۔ الیکشنز میں صرف 2 دن تھے۔ 2 ستمبر کا خوبصورت دن تھا۔ اس دن گرمی تمام دنوں سے کم تھی، ماحول میں خوشگواریت تھی۔ آج کا دن بے حد خاص تھا۔ حجاب کی سالگرہ تھی، گھر میں چہل پہل تھی۔ دوپہر میں سب کی شاندار لنچ سے توازہ کی گئی۔ سپہر میں مائرہ اور منزہ اپنے گھروں کو سدھاری۔ جیسے ہی شام نے پر پھیلائے، حجاب عمر کے سر ہو گئی۔ آج میری سالگرہ ہے، مجھے ڈنر باہر کراؤ، اس نے دھونس سے کہا۔ وہ اچھل پڑا۔ بالکل نہیں، میں غریب سا آدمی ہوں، گھر میں اتنا اچھا کھانا بنا ہے، تمہاری تسلی نہیں ہوئی؟ چلو شاباش، اس سے چٹکی بجا کر گویا اسے شکل گم کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ صدمے میں گر گئی، پھر چلا پڑی۔ عمر بدتمیز، کتنے برے ہو تم، کوئی گفٹ بھی نہیں دیا مجھے، اب کھانا کھلانے سے بھی انکار۔ اسی دم صاحب اندر داخل ہوئی۔ اس نے حجاب کی بات سن لی۔ بھیا یہ غلط بات ہے، اس نے اتنی معصومیت سے سر ہلایا کہ عمر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا بات غلط ہے؟ عمر نے ہنسی دبا کر پوچھا۔ آپ نے آپی کو کوئی تحفہ بھی نہیں دیا، باقی سب نے دیے ہیں، اس لیے یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ہمیں کھانا کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھلائیں۔ صاحب نے ہمیں کا مزید اضافہ کیا۔ پاس بیٹھے سفیر احمد مسکرا دیے۔ بھئی عمر، بچیاں ٹھیک کہہ رہی ہیں، لے جاؤ، انہوں نے سفارش کی۔ چلیں بابا جان، آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ عمر نے حامی بھری تو وہ دونوں یاہو کا نعرہ لگایا۔ ٹھیک 8 بجے وہ تینوں بائک پر پھنس پھنسا کر بیٹھے ڈنر کے لیے رواں دواں تھے۔ عمر نے اپنی جیب کے حساب سے ایک عام سے ریسٹورنٹ کے سامنے بائک روکی۔ وہ تینوں ہنستے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے، داخلی دروازے کے قریب ایک میز منتخب کر کے براجمان ہو گئے۔ مینیو کارڈ پکڑ کر جھگڑتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کیا آرڈر کیا جائے۔ جب حجاب کی نظر سامنے اٹھی اور ٹھٹک کر رک گئی، وہ واپس آنے سے انکاری ہو گئی۔ سفید کرتا شلوار میں بند مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے وہ یک ٹک حجاب کو گھور رہا تھا۔ حجاب کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ کیا اسے میرے پروگرامز کا پیشگی پتہ چل جاتا ہے؟ یہ تو ایک عام سا ریسٹورنٹ ہے، اس کا بھلا یہاں کیا کام؟ اس نے اندر ہی اندر خوفزدہ ہوتے سوچا۔ وہ بے خیالی میں اب بھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر نمروز علی خان نے ایک دلکش مسکراہٹ پھینکی۔ وہ جلتے شعلوں میں گر گئی۔ عمر نے حیرت سے اس کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ حجاب کیا بات ہے؟ ارے کچھ نہیں، کچھ منتخب ہوا کہ نہیں؟ وہ خود کو سنبھال کے گویا ہوئی۔ اسی وقت عمر نے بھی اسے دیکھ لیا۔ چونکہ عمر اور حجاب ساتھ ساتھ کرسیوں پر بیٹھے تھے، اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہ تھی۔ وہ بے اختیار اٹھا اور نمروز علی خان کی میز پر چلا گیا۔ سر آپ یہاں اتنے عام اور غیر معروف ریسٹورنٹ میں؟ وہ حیران سا پوچھ رہا تھا۔
آپ نے ہی تو کہا تھا عمر کے سیاسی لیڈر پبلک لائف گزارتے ہیں، اس لیے میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ صحافیوں سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج باہر کھانے کا موڈ تھا اس لیے یہاں چلا آیا۔ آپ لگتا ہے کچھ سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں۔ مصافحہ کرنے کے بعد وہ تفصیل سے گویا ہوا۔ بالکل، حجاب کی سالگرہ ہے، آئیے آپ بھی ہمیں جوائن کریں، عمر نے بتانے کے ساتھ دعوت دے ڈالی۔ ارے نہیں، کچھ اچھا نہیں لگتا، پلیز سر۔ اچھا تو ہمیں نہیں لگے گا جب آپ یہاں تنہا ڈنر کریں گے، پلیز، اس نے اصرار کیا۔ پلیز سر، ہماری خوشی کے لیے چلے، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو۔ مسکرا کر اٹھ گیا۔ حجاب میں بے حد حیرت سے عمر کے ساتھ اپنی میز کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے آ کر سلام کیا اور کرسی گھسیٹ کر عین اس کے سامنے براجمان ہو گیا۔ حجاب کی جان جل گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مسکرا کر پوچھا۔ فائن۔ اس نے فائن کو دانتوں تلے پیس ڈالا۔ اور آپ؟ اس نے صاحب کی طرف رخ کیا۔ میں صاحب ہوں، وہ حیرت و جوش سے بولی، پھر عمر کے کان میں گھس گئی۔ بھیا یہ تو وہی ہے نا، انصاف آزادی امن والے جو ٹی وی پہ بھی آئے تھے۔ اس کا انداز اتنا معصومانہ تھا کہ وہ اپنا کہا ضبط نہ کر سکا۔ جی میں وہی ہوں، انصاف آزادی اور امن کا علمبردار۔ لوگ تو ہمیں راشی اور دہشت گرد تک کہتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، سیاست ہے ہی اتنا بدنام شعبہ۔ اس نے کنکھیوں سے حجاب کو دیکھتے ہوئے جملہ کسا۔ ارے نہیں سر، ایسا صرف کوتاہ نظر لوگ ہی کہہ سکتے ہیں، اور پھر اکثریت اور اقلیت کی رائے کبھی یکساں نہیں ہو سکتی۔ جتنا اچھا آپ بولتے ہیں، میں اپنی زندگی میں کسی سیاستدان کو بولتے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ لوگ تو ٹھیک سے اردو بھی نہیں بولنا جانتے۔ کئی دن تقریر رٹنے کے بعد عوام کے سامنے آتے ہیں۔ عمر نے تفصیلی جواب دیا۔ لیکن میں لوگوں کو اپنی گفتگو سے سحرزدہ نہیں کرنا چاہتا عمر، میں عملی کام کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل سر، عملی کام کا موقع بھی آئے گا، آپ کی مقبولیت تو سب کو نظر آ رہی ہے۔ اور ویسے بھی لوگ ان پرانے گاہک سیاستدانوں سے تنگ آ چکے ہیں، انہوں نے تو ملک بیچ دینا ہے۔ لوگ تبدیلی کے خواہاں ہیں، تبدیلی ضرور آئے گی، نمروز علی خان نے پر یقین لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ، عمر نے زور و شور سے تردید کی۔ کیا آج ہم صرف باتیں کریں گے؟ حجاب نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں چونک کر متوجہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد باہمی مشورے سے مینیو منظور کر کے آرڈر کیا گیا۔ نمروز علی خان کی نظریں اب براہ راست اس پر فوکس تھیں۔ حجاب کے اندر طوفان اٹھنے لگے۔ اپنے دائیں ہاتھ کی بڑی انگلی میں موجود انگوٹھی کو بے چینی سے بار بار گھماتی وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگی۔ کیا بات ہے حجاب، آج کوئی سوال نہیں کرو گی؟ عمر نے کہا۔ وہ بے طرح چونکی، انگوٹھی ہاتھ سے نکل کر رول ہوتی ٹیبل پر کچھ آگے جا کر رک گئی۔ بھئی اتنی چپ کیوں ہو؟ وہ حیران ہوا۔ کچھ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ آپی کیا بات ہے؟ صاحب بھی متفکر ہوئی۔ کوئی بات نہیں ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے لگتا ہے آپ میری وجہ سے انیزی ہو گئے ہیں، میں نے آپ سے پہلے ہی معذرت کی تھی۔ نمروز علی خان کا لہجہ گواہ تھا کہ اسے حجاب کا رویہ شدید ناگوار گزرا ہے۔ ارے نہیں سر، پلیز آپ تشریف رکھیں، ایسی کوئی بات نہیں، عمر نے شرمندہ ہو کر کہا۔ وہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گیا۔ حجاب، عمر نے تنبیہی نظروں سے اسے گھورا، وہ نظر چرا گئی۔ مجھے لگتا ہے حجاب، ہمیں پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے، نمروز نے کہا۔ عمر چونک گیا، پھر بے اختیار کچھ یاد آنے پر بول اٹھا۔ آپ ابھی تک ایک دوسرے سے اسٹوپڈ سے پرومس کی وجہ سے ناراض ہیں؟ او گاڈ، حد ہے بھئی۔ سر آپ پریشان مت ہوں، وہ تو حجاب نے اپنے صحافیانہ جوش میں کہہ دیا۔ اب تک یہ خود بھی بھول چکی ہوگی۔ کیوں حجاب، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں پرانی باتیں بھلا چکی، اس نے مضبوط لہجے میں کہہ کر ترچھی نظروں سے نمروز علی خان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ پھر تو دوستی ہو جانی چاہیے، وہ مسکرایا۔ میں آپ سے دوستی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کے تلخ لہجے پر نمروز نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر ویٹر کو ڈشز سجانے کے لیے آتے دیکھ کر چپ ہو گیا۔ کھانے کے دوران موضوع یکسر بدل گیا۔ عمر اسے اپنی اور حجاب کی بچپن کی شرارتیں بتانے لگا، جنہیں نمروز علی خان تو بے حد انجوائے کر رہا تھا، مگر وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں داخلی دروازے کے ساتھ ہی آم کا درخت ہوا کرتا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں اس پر وافر مقدار میں آم لگتا تھا، جسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، کچھ اچار ڈالنے کے لیے، کچھ رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے اور کچھ کھانے کے لیے۔ جیسے ہی اس پر پھل لگتا، حجاب صاحبہ کو مصیبت پڑ جاتی۔ بڑی دوپہر میں تاک تاک کر پتھروں سے نشانے لگائے جاتے۔ جتنی کیریاں ملتی انہیں سمیٹ کر پچھلے صحن میں چھپ کر نمک لگا کر کھایا جاتا۔ تو ایک روز کیا ہوا، پتھروں سے لگائے گئے حجاب کے سارے نشانے خطا ہوتے گئے۔ غصے میں آ کر حجاب نے بڑے ابا کی چپل اٹھائی اور تاک کر نشانہ لگایا۔ شو مئی قسمت، اسی وقت دروازہ کھول کر امی جان بازار سے آئی تھی۔ بڑے ابا کا بھاری جوتا پوری رفتار سے ان کی پیشانی پر لگا اور پھر عمر ہنستے ہنستے رکا۔ عمر بکواس مت کرو، حجاب میں دھیمی آواز میں گھرکا۔ پھر کیا ہوا، نمروز نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ سر ایسے موقعوں پر ظاہر ہے پھر کیا ہوتا ہے، سوائے پہ ٹائی کے، عمر نے ڈرامائی انداز میں اینڈ بتایا۔ دونوں کا مشترکہ قہقہہ گونج اٹھا۔ صاحب بھی ہنسی، جبکہ خود حجاب کو یقین تھا کہ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا ہوگا۔ اس سے پوری توجہ کھانے کی طرف مرکوز کر کے جیسے خود کو لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ بھئی آج ہمیں حجاب کی اچھی باتیں کرنی چاہیے، آج ان کی سالگرہ کا دن ہے، نمروز نے اپنائیت سے کہا۔ حجاب کو نوالہ نکلنا مشکل ہو گیا۔
صاحب آپ کی آپی میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ وہ مسکرا کر صاحب کی طرف متوجہ، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ میری آپی ہے، وہ جوش سے بولی۔ یہ کہا پڑا واللہ، عمر نے داد دی۔ بہرحال حجاب میری طرف سے سالگرہ مبارک ہو، عمر نے مسکرا کر کہا۔ اس سال میں 23 کی ہو چکی ہوں، اس لیے اب میری عمر بڑھنا رک جائے گی۔ اب اگلے سال میں سالگرہ کا کیک تو کاٹوں گی مگر موم بتیوں کے بغیر۔ وہ فطری شوخی سے چہکی۔ سب مسکرا دیے۔ میری طرف سے سالگرہ مبارک، تحفہ تو نہیں ہے، البتہ یہ ڈنر میری طرف سے۔ نمروز نے مسکرا کر کہا، ارے نہیں سر، یہ ڈنر تو عمر کی بات نامکمل رہ گئی، پلیز عمر، میں انکار نہیں سنوں گا۔ وہ قطعیت سے بولا۔ عمر بھی خاموش ہو گیا، جبکہ حجاب کو یہ سوچ کر ہی پیٹ میں درد اٹھتے محسوس ہو رہے تھے کہ کھانا نمروز علی خان کی طرف سے ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سب جانے کے لیے اٹھ گئے۔ حجاب کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ پورے ملک میں الیکشنز کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ ہر نیوز چینل پوری طرح فعال نظر آ رہا تھا۔ تبصرے، تجزیے، کالم، ٹاک شوز اور دیگر پروگرام، سبھی کے پاس صرف ایک ہی موضوع تھا اور وہ تھا الیکشنز۔ ہر پارٹی کے ارکان اپنی پارٹی کو فاتح قرار دیتے نظر آتے۔ خدا خدا کر کے وہ دن آ پہنچا۔ حجاب صبح سے صوفے پر براجمان تھی اور کبھی ایک نیوز چینل کو دیکھتی تو کبھی دوسرے کو۔ سب پر کم و بیش ایک سی خبریں تھیں۔ ایک تجزیاتی سروے کے مطابق الیکشن سے ایک دن پہلے پی جی ایف کو 11ویں نمبر پر دیکھا گیا تھا، مگر حالیہ خبروں کے مطابق ملک کی چھٹی کامیاب پارٹی پی جی ایف نظر آ رہی تھی۔ عمر صبح سے کوریج کے سلسلے میں مصروف تھا۔ حجاب نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ اب ڈھیر ساری کھانے کی چیزیں جمع کیے ٹی وی کے آگے براجمان تھی اور صحیح معنوں میں عیش کر رہی تھی۔ اس کا اعلان اس نے صبح ہی کر دیا تھا ناشتے کے دوران۔ سب سن لے، آج میرا ریسٹ کا موڈ ہے، اس لیے امی جان مجھ سے جھاڑ پونچھ کرنے کو، اور صاحب تم مجھے چاول بنانے کو بالکل مت کہنا ورنہ میں سخت برا مان جاؤں گی۔ کیوں، تم مہارانی ہو؟ عمر نے فوراً مداخلت کی۔ اکیلی صاحب لگی رہتی ہے، کچھ خیال کرو، چھوٹی ہے تم سے، بڑی امی نے اسے لتاڑ دیا۔ اتنے عرصے بعد تو چھٹی آئی ہے۔ مکمل اطمینان لیے ہوئے وہ بسوری، اٹس اوکے آپی جان، بھائی میں سب خود کر لوں گی، آپ انہیں کچھ مت کہیے۔ صاحب لاڈ سے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ یہ لو، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، ہم تو تمہاری فیور کر رہے ہیں۔ عمر نے دہائی دی۔ سب ہنس دیے تھے اور اب حسب اعلان وہ فرصت سے بیٹھی فرنچ فرائز کیچپ میں ڈبو کر کھا رہی تھی جب صاحب اندر داخل ہوئی۔ آپی آپ بھی ووٹ دینے چلی جاتی؟ اس کے ساتھ صوفے پر ٹکتے ہوئے اس نے کہا۔ ارے یہ تو وہی ہے نا؟ صاحب کی نظر ٹی وی پر پڑی تو بے ساختہ بول اٹھی۔ ہاں وہی ہے، حجاب نے جھنجھلا کر کہا اور ریموٹ اٹھا کر آواز بڑھا دی۔ اسکرین کے آدھے حصے پر نمروز علی خان کی تصویر ساکن تھی اور بقیہ حصے پر دیگر تفصیلات تھے، جن میں پی جے ایف کا حدود اربہ، منشور، دفتر، کارکنانوں اور اب تک کے کارناموں کی تفصیلات شامل تھیں۔ نیوز کاسٹر کے مطابق اس پارٹی نے حالیہ برسوں میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی تھی اور یہ سب پی جے ایف کے بانی مرحوم فیروز علی کی وفات کے بعد ان کے ولی عہد اور اکلوتے وارث نمروز علی خان کی پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے بعد وقوع پذیر ہوا تھا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ہمارے ملک کو بھی اب صرف نمروز علی خان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، جنہوں نے دیار غیر میں تعلیم تو حاصل کی مگر وہ خدمت وطن کی کر رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچے اور محب وطن انسان ہیں۔ حجاب نے اکتا کر چینل بدلا۔ پیسہ بولتا ہے مائی باپ، وہ بڑبڑائی، اسے یقین تھا نیوز کاسٹر کو رشوت کھلائی گئی ہے۔ اپی آپ کبھی ووٹ دینے ہی چلی جائیں۔ صاحب نے پھر بات کی۔ میں اور ووٹ ناممکن۔ فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ عزیزہ ہمارے ووٹ بکڈ ہیں، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میرے نزدیک ابھی اس پائے کا لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا جسے میں یعنی حجاب تاثیر ووٹ دے۔ اس نے ناک چڑھایا۔ نمروز علی خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صاحب شرارت سے مسکرائی۔ شٹ اپ، اس سے ڈانٹا۔ کیوں؟ وہ نیوز کاسٹر تو بڑی تعریفیں کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے ملک میں 2 چیزوں سے ہر کام ہو سکتا ہے، نمبر 1 گولی پسٹل والی اگر چلانے کی ہمت ہے تو، ورنہ نمبر 2 قائد اعظم کی تصویر والا کاغذ۔ اب ایسی بھی بات نہیں آپی، اس نے اختلاف کیا۔ ایسی ہی بات ہے صاحب، میں جانتی ہوں کیونکہ بحیثیت صحافی ہمیں دن رات ایسے واقعات جو حالات اور اطلاعات سے واسطہ پڑتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن آپ کا اخبار تو سچی خبریں چھاپتا ہے۔ صاحب حیرت زدہ رہ گئی۔ ہاں سچی خبریں، وہ بھی سینسر شدہ، جس میں نہ کسی کا نقصان نہ فائدہ۔ وہ تعصب سے بولی۔ اچھا گھر میں صحافت کو دفع کرے، میں نے چکن پلاؤ بنایا ہے، لاؤں؟ دیر کس بات کی ہے، فوراً لاؤ۔ کچھ دیر بعد الیکشنز کے بنیادی نتائج کا اعلان کر دیا گیا، جس کے مطابق بی جے ایف نے لاہور سمیت بہت سے شہروں میں کلین سویپ کیا تھا۔ حجاب حیرت کے سبب چمچ منہ میں لے جانا بھول گئی۔ یہ ہمارے لاہوریوں کو کیا ہو گیا؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ اس سے لاہور میں بی جے ایف کے بھاری اکثریت سے جیت جانے پر شدید قلق ہوا تھا۔ ہمارے شہر کے لوگ عقل مند ہیں آپی جان، صاحب نے اسے مزید چڑھایا۔ حجاب نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور ٹی وی آف کر کے اٹھ گئی۔ اسے اس شخص کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ صاحب نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔
عمر خاصی دیر سے لوٹا اور خاصا خوش بھی۔ صاحب نے تھکے ہوئے انداز میں اسے ریسیو کیا۔ عام طور پر ہوتا یوں تھا کہ وہ دن میں سو لیتی، اس لیے رات تک دیر تک جاگتی پڑھتی رہتی۔ اس دوران عمر آ جاتا تو اسے کھانا گرم کر کے دینا اور کپڑے وغیرہ نکال کر دینا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ آج اتفاقاً وہ دن بھر اتنی مصروف رہی کہ سونے کا وقت ہی نہ ملا، اس لیے اب تھکن کے آثار اس کے چہرے سے نظر آ رہے تھے۔ وہ کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی جب عمر قمیض کی آستینیں فولڈ کرتا اندر داخل ہوا۔ ایک نظر بغور اس کے تھکے ہوئے چہرے پر ڈالی، دل میں ایک افسوس نے سر اٹھایا۔ وہ صرف اس کے انتظار میں جاگتی رہتی تھی۔ کیا بات ہے صاحب، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ تشویش سے پوچھنے لگا۔ وہ گلاس اور پانی کا جگ میز پر رکھ کر سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی بھیا، مصروفیت بہت تھی، حجاب میں تمہاری مدد نہیں کروائی۔ اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ اس کی یہی بات تو سب کو اچھی لگتی تھی۔ وہ جتنا اچھا دوست تھا اس سے زیادہ ذمہ دار بھائی، اور جتنا ذمہ دار بھائی تھا اس سے زیادہ فرمانبردار بیٹا۔ وہ دھیمی آواز سے ہنسی۔ چھوڑیں، جانے بھی دیں، ان کو کیا کہتی۔ وہ سارا دن نیوز چینل سے چمٹی رہیں اور پھر تھک کر سو گئی۔ اور ویسے بھی میں نے خود انہیں منع کیا تھا۔ صاحب سارا ملبہ خود پر ڈال گئی۔ اسے پتہ تھا اگر اس سے بھی عمر کو ٹھنڈا نہ کیا تو صبح پکی حجاب کی شامت تھی۔ یہ چاول تم نے بنائے ہیں؟ وہ موضوع بدل کر بولا۔ صاحب نے اطمینان بھرا سانس لیا، ورنہ وہ اتنی جلدی بات کو بھولتا نہیں تھا۔ جی میں نے بنائے ہیں۔ اچھے نہیں بنے؟ وہ فکرمند سی ہوئی۔ بہت اچھے بنے ہیں بھئی، تمہیں چاہیے حجاب کو بھی خود سکھاؤ۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بھیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ زیادہ اہمیت اپنی تعلیم اور اخبار کو دیتی ہیں، باقی چیزیں ان کے نزدیک ثانوی ہیں۔ یہ غلط بات ہے صاحب، اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ویسے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک چابی اپنے پاس رکھ لوں، خود ہی آ جایا کروں۔ کھانا گرم کرنا کون سا مشکل کام ہے، ایسے میں تم بھی جاگتی رہتی ہو، خواہ کی ڈیوٹی۔ وہ گلاس پہ پانی انڈیلتا سنجیدہ لہجے میں بولا۔ صاحب پہلے تو دنگ رہ گئی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی ڈیوٹی بوجھ ہے مجھ پر؟ وہ رندی آواز میں بولی۔ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر صاحب کو دیکھا اور گھبرا گیا۔ صاحب پاگل ہو گئی ہو، رو کیوں رہی ہو؟ میں تو تمہاری تھکن کے خیال سے کہہ رہا تھا۔ وہ وضاحتیں دینے لگا۔ صاحب کو ہنسی آ گئی۔ وہ ایسا ہی تھا، باہر سے اخروٹ کی طرح سخت اور اندر سے نرم۔ دوبارہ مذاق میں بھی ایسی بات مت کہیے گا، آپ ہمارے اکلوتے بھیا ہیں، ہم آپ کے نخرے نہیں اٹھائیں گے تو پھر کس کے اٹھائیں گے؟ وہ پیار سے بولی۔ عمر نے ہنس کر اس کے سر کو تھپتھپایا۔ رات بہت ہو گئی اور تم تھکی ہوئی بھی ہو، سو جاؤ۔ وہ اٹھ گیا تو صاحب بھی لائٹ آف کرنے لگی۔ اسے شدید نیند آ رہی تھی۔ اگلے دن ناشتے پر جب صرف عمر اور حجاب رہ گئے تو میں نے پھر وہی موضوع چھیڑ ڈالا جس سے وہ مر جانے کی حد تک بیزار ہوئی بیٹھی تھی۔ اب تم دیکھنا حجاب ہمارے اخبار پر سے ساری پابندیاں ہٹ جائیں گی۔ وہ پرجوش سا کہہ رہا تھا۔ حجاب نے اسے ٹوک دیا۔ پلیز عمر کوئی اور بات کرو۔ اف تم بھی نا، آج ایک شاندار جشن ہے نمروز مینشن میں، ہم بھی انوائٹڈ ہیں۔ عمر نے اپنے تئیں موضوع بولا۔ میں نہیں جا رہی، حجاب نے فوراً اعلان کیا۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں نہیں جا رہی؟ تو مطلب نہیں جا رہی۔ اس نے اطمینان سے دودھ کا گلاس تھاما۔ فضول مت بولو، خوشی کا موقع ہے، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اب کوئی تبدیلی آئے گی۔ بی جی ایف کی شاندار کامیابی، ہم اسے ضرور سیلیبریٹ کریں گے، بس تم میرے ساتھ چل رہی ہو؟ عمر نے قطعیت سے کہا۔ وہ بے بسی ہو کر اسے دیکھنے لگی، جانتی تھی اس کی بات پتھر پر لکیر ہے۔ اور شام میں وہ نقص اختیار خوشبو میں بسا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ میں ٹھیک لگ رہا ہوں؟ نہانے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے جمے ہوئے بالوں کو پھر سے درست کیا۔ حجاب نے اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ ریڈ شرٹ اور بلو جینز میں ٹائی باندھے، ڈھیروں کے حساب سے پرفیوم انڈیلے چمکتے چہرے کے ساتھ وہ اس کے روبرو تھا۔ بالوں کو بھی جل سے جمایا گیا تھا۔ اس نے ایک چکر اس کے گرد لگایا۔ ٹائی اور وہ بھی جناب عمر سفیر نے لگائی ہے، اتنی خوشبو، کیا ساری بوتل خالی کر دی؟ بال بھی سنوارے ہوئے ہیں، ویسے تو ہاتھ پھیر لینا ہی کافی ہوتا ہے آپ کے لیے، بات کیا ہے؟ اس نے عمر کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ کیا مطلب اتنا گرینڈ فنکشن ہے؟ کیا معمولی سے ہولیے میں چلا جاؤں؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ بات کیا ہے عمر سفیر؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ وہ جھلا گیا۔ کوئی بات نہیں ہے شیور؟ وہ ابرو چکا کر بولی۔ آف کورس آپا جان۔ وہ چڑ گیا۔ ویسے کون آ رہا ہے؟ حجاب نے بات بدلی۔ شہر کی کریم، بیوروکریٹس، سیاستدان، صحافی طبقہ، فنکار، گلوکار۔ عمر کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا ہم میں سے کون جا رہا ہے، مطلب ہمارے اخبار سے؟ اس نے وضاحت کی۔ سب جا رہے ہیں۔ وہ رخ پھیر کر ٹائی کی نوٹ درست کرنے لگا۔ حجاب نے اس کے پیچھے ہاتھ پیچھے کر کے ٹائی تھامی۔ ثنا آ رہی ہے؟ عمر کو ایک دم کھانسی آ گئی۔ ناٹ کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئی تھی شاید۔ وہ پیچھے ہٹا۔ چھوڑو مجھے، کیا گلا گھونٹنا ہے؟ وہ ہنستی چلی گئی۔ آپ میرے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے عمر صاحب، کب تک چھپائیں گے خود کو؟ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے باہر نکلنے لگا۔ میں کچھ نہیں سن رہا۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ۔ کیا اظہار محبت کرنا ہے یا پھر سیدھا پرپوز کریں گے؟ پھول کی ضرورت تو پڑے گی کہتے ہیں تو منگوا دوں۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ وہ دروازے سے پلٹا۔ آہستہ بولو امی جان، باہر بیٹھی ہیں بدتمیز لڑکی۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے بیٹے نے لڑکی پسند کی ہوئی ہے۔ وہ مسکرائی۔ تو کیا اشتہار لگوا دوں؟ وہ مزید برہم ہوا۔
کتنے خواب ٹوٹ جائیں گے ان کے۔ ہر بیٹے کی ماں کی طرح ان کی بھی خواہش ہوگی کہ گھر گھر جا کر لڑکیوں کو ریجیکٹ کریں۔ وہ تعصب سے ہاتھ مل کر بولی، شرم کرو، تم نے کی تھی، خود ہی لڑکی پسند کرتے ہوئے۔ وہ مزید شرارت پر آمادہ تھی۔ اس سے پہلے کہ مزید بات ہوتی صاحب اندر داخل ہوئی۔ میں بہت تھک گئی ہوں آپی، وہ اکیڈمی سے آئی تھی، آتے ہی بیڈ پر گر گئی۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ آپ نے تو صاحب کی نظر عمر پر پڑی تو بات ادھوری رہ گئی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، چہرے پر روشنیاں اتر آئیں۔ ماشاء اللہ بھیا، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپی۔ آپ نے ان کی نظر اتاری۔ وہ خوشی سے معمور لہجے میں بولی، نظر اتارنے کی کیا ضرورت ہے، اسے ساتھ لے جا رہا ہوں نا، نظر بٹو کے طور پر۔ عمر نے بھی بدلہ چکایا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو جاؤ، لاؤنج میں لاؤنج میں امی جان کے پاس بیٹھا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ صاحب پلیز بتاؤ کیا پہنوں؟ وہ اس کی طرف رخ کر کے بولی، ریڈ سوٹ پہن لے، اچھا لگے گا۔ ریڈ کوئی لائٹ کلر ہو؟ وارڈروب میں سر گھسیڑے بولی، یہ کیسا ہے؟ اس نے ایک بلو سوٹ نکال کر بولی، یہ لائٹ کلر کا ہے۔ صاحب نے اعتراض کیا، ہاں لائٹ کلر تو نہیں، لیکن چلو کوئی اور دیکھ لیتی ہوں۔ وہ پھر سے مصروف ہو گئی، یہ ٹھیک ہے نا؟ وہ پنک سوٹ فائنل کرنے کے موڈ میں تھی۔ یہ تو آپ نے پہلے بھی پہنا ہوا ہے۔ صاحب نے اعتراض کیا، تو پھر کیا ہے؟ میں نے کون سا بر دکھاوے کے لیے جانا ہے؟ وہ جھلا گئی۔ کیا پتا؟ صاحب شرارت سے مسکرائی، حجاب میں تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا، یہ پہنے، یہ اچھا لگے گا۔ صاحب نے سب سوٹ نکال کر اسے تھمایا۔ وہ بلا چون چنا کیے ہینگر اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آ کر اسے سینڈل پہنی، بالوں کو سنوارا، اسکارف لپیٹا، دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا، لپسٹک تو لگائیں۔ صاحب نے پھر اعتراض کیا، کیا ضرورت ہے، رہنے دیتی ہوں۔ وہ سست ہوئی، ہائی جنٹری جمع ہوگی وہاں، آپ اتنی سادہ لائٹ پنک کلر ہی لگا لے۔ صاحب نے اصرار کیا، حجاب میں اس کی بات مان لی۔ حجاب، عمر کی آواز آئی، آ رہی ہوں۔ اس نے ہینڈ بیگ اٹھایا، پھر صاحب کی طرف پلٹی، میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ اوور تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ صاحب نے تسلی دی تو وہ بھی مطمئن ہو کر باہر نکل آئی۔ عمر نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا، اسے اس کا حلیہ کہیں سے بھی قابل اعتراض نہیں لگا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اللہ حافظ امی جان، فی امان اللہ۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ناقدانہ انداز میں اس کا جائزہ لیا اور مطمئن سی ہو گئی۔ وہ کہیں سے بھی نمایاں نہیں تھی، وہ تھی ہی ایسی اپنے آپ کو بہت سنبھال اور سمیٹ کر رکھنے والی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شہر کے پوش علاقے کی طرف بائک پر اڑے جا رہے تھے، جو سر شام ہی سنسان اور ویران نظر آ رہے تھے۔ نمروز مینشن کا رستہ حجاب کو بہت اچھی طرح ازبر تھا۔ اندر سے وہ کچھ خوف زدہ تھی، جانے کیوں دل بار بار یہ تکرار کیے جا رہا تھا کہ وہ شیر کی کچھار میں قدم رکھنے جا رہی ہے۔ زیر لوا آیت الکرسی کا ورد کرنے کے باوجود بھی دل تیز تیز دھڑک کر جیسے کسی خطرے کا سگنل دیے جا رہا تھا۔ اسے اپنی کیفیت پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ بہت سے محلات جیسے گھروں کو پیچھے چھوڑتی ان کی بائک نمروز مینشن کے آگے رک گئی۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا، زندگی سے معمور مسکراتے چہرے جیسے ہر فکر سے آزاد تھے۔ بلند و بانگ کہکہے، شوخ کھلنڈری، بے فکر مسکراہٹیں بتاتی تھی کہ زندگی یہیں شروع اور صرف یہیں ختم ہے۔ حجاب نے ایک نظر سرسری اطراف میں ڈالی اور دل یک بار کی مطمئن ہو گیا۔ اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ تقریب کا انعقاد وسیع و عریض لاؤن میں کیا گیا تھا۔ وہ نسبتاً ایک طرف پڑے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ عمر دوستوں میں مصروف ہو گیا۔ حجاب نے بیگ سے سیل فون نکالا اور ثنا کو ٹیکسٹ لکھ کر بھیجا، کہاں ہو؟ چند منٹ کے بعد اس کے سیل پر ٹون بجی۔ اس نے میسج کھولا، ثنا کا میسج تھا، آدھے گھنٹے تک پہنچ رہی ہوں۔ اس نے بور ہو کر سیل بیگ میں رکھا اور گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ ابھی اس نے بمشکل 2 گھونٹ ہی لیے تھے کہ ایک دم تیز اور ہیجان خیز میوزک شروع ہو گیا۔ اس نے اس منبع کی طرف نظر دوڑائی۔ لان کے وسط میں نہایت خوبصورتی سے ڈانسنگ فلور بنایا گیا تھا، جس کے ایک طرف بیٹھے گلوکار نے ایک انڈین گیت گانا شروع کر دیا۔ حجاب نے خوف سے سر جھٹکا۔ بہت سے جوڑے ڈانسنگ فلور پر آ گئے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ یکدم ایک ہاتھ اس کے سامنے آیا، کین یو ڈانس ود می؟ اس نے نظر اٹھائی اور ساکت رہ گئی۔ اس شخص سے اس نے کبھی یہ توقع نہ کی تھی۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ ہاتھ پھیلائے اس کا منتظر تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ کھڑے عمر کو۔ اس کا سانس کہیں سینے میں اٹک گیا۔ ہیجان اور حیرت کی تیز لہر تھی جو ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی حجاب کے سارے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس نے صدمے اور حیرت سے گنگ اپنے سامنے کھڑے آفتاب واسطی کو دیکھا، جس کے لبوں کی تراش میں ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ عشق بھی کیا چیز ہے، اس میں ہوش رہتا نہیں، یہ تو ہے سلسلہ چین و سکون کا، دل کے جنوں کا۔ واسطی، وہ غرا اٹھی۔ واسطی نے اپنا پھیلا ہوا ہاتھ سمیٹا اور مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عمر پلیز ڈونٹ مائنڈ، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ تمہاری بہن کتنی اچھی ہے۔ سنو حجاب، غصہ چھوڑو، مجھ سے شادی کرو گی؟ اتنی بڑی بات، وہ بھی اپنے بھائی کے سامنے۔ اس کے وارث دہک اٹھے۔ وہ بے ساختہ اٹھی اور بھاگتی چلی گئی۔ اندھا دھند بھاگتے وہ کسی سے ٹکرائی۔ سو سوری، آئی ایم سوری، پھولی سانسوں کے ساتھ اس نے مقابل کو دیکھے بغیر کہا اور مخالف سمت کی طرف چل پڑی۔
اور دوسری طرف وہ جیسے کسی جادو کے زیر اثر جامد کھڑا ہوا تھا۔ ایک فسون چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ جھومتی ہوئی شاخوں نے جھک کر اس کے کان میں بڑی خوبصورت سرگوشی کی تھی۔ ہوائیں اٹکیلیاں کرتی آگے بڑھ گئی تھی، مگر وہ وہیں کھڑا تھا۔ وہ نمروز علی خان تھا جو اپنی دھن میں چلا آ رہا تھا، جب نظر سامنے سے بھاگتی ہوئی حجاب تاثیر پر پڑی، جس کا سرخ چہرہ انکہی داستیں سنا رہا تھا۔ وہ انکہی داستانیں جنہیں سننے کی چاہ اسے اس مقام تک لے آئی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ داستاں؟ کیا یہ آغاز تھا؟ کون سی ابتدا تھی؟ شاید تب جب نمروز علی خان نے حجاب تاثیر کو پہلی بار دیکھا، وہ پہلی دستک، وہ پہلا احساس، وہ پہلا خمار، وہ پہلا نشہ، وہ پہلا احساس اتنا خوبصورت تھا، اتنا روپہلا کہ رگے جاں میں زندگی رواں ہو گئی تھی۔ وہ پہلا خمار جس نے کئی راتیں اپنے دلربا خیال سے رت جگہوں میں بدل دی تھیں۔ وہ پہلا نشہ جس نے کسی آکٹوپس کی طرح اس کے جسم و جاں کو یوں اپنی گرفت میں جکڑ لیا کہ وہ مزاحمت کے قابل ہی نہ رہا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس قید سے آزاد ہونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پہلی دستک پر اس نے اپنے دل کے دروازے اس پری پیکر کے لیے وا کر دیے تھے، حالانکہ اگر دیکھا جاتا تو وہ ہرگز بھی پری پیکر نہ تھی، بلکہ پری پیکر تو دور دور وہ پیکر بھی نہ تھی۔ مقابلہ حسن میں وہ 10ویں تو کیا 110ویں نمبر پر بھی نہیں آ سکتی تھی۔ حسن کہاں تھا اس میں؟ یہ نہ غزالی کجراری آنکھیں، نہ گھٹنوں کو چھوتے بال، نہ گلابی رنگت، وہ تو بہت عام سی تھی۔ اسے خاص بنایا تھا نمروز علی خان نے، اس کی آنکھوں نے، جنہیں وہ ساری دنیا سے زیادہ حسین نظر آتی تھی۔ حقیقت یہی ہے، مرد جس عورت سے عشق کرتا ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ حسین ہوتی ہے۔ حجاب تاثیر بھی ساری دنیا سے زیادہ حسین تھی۔ وہ سوچو کہ عمیق گھاٹیوں میں جانے کب تک بھٹکتا رہتا، مگر ایک دم گونج اٹھنے والی موسیقی نے اسے اس مراقبے کی کیفیت سے کھینچ نکالا۔ اس نے اپنی شرٹ کی طرف نگاہ دوڑائی۔ سفید بے داغ شرٹ پر عین دل کے مقام پر 2 گلابی لبوں کا نشان بہت واضح تھا۔ اس کے اندر تک سنسنی خیز ہیجان اور سرشاری کی لہریں پھیلتی چلی گئیں۔ ایک خوبصورت خیال نے ذہن میں ڈیرا جمایا تھا اور اس کے قدم تیزی سے رہائشی حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ نئے سرے سے ڈریس اپ ہو کر تقریب میں شرکت کے لیے آیا۔ نظر نے ہر طرف اس چہرے کو ڈھونڈا تھا، مگر ناکام لوٹ آئی۔ فنکشن عروج پر تھا، یہ جشن کامیابی تھا، جہاں ہر طرح سے مہمانوں کو فری ہینڈ ملا تھا۔ ہر طرح کے مشروبات تھے، کاکٹیل کا انتظام، ڈانسنگ فلور میک اوور کیا گیا تھا۔ حالانکہ اگر دیانتداری سے دیکھا جاتا تو نمروز علی خان اس طرح کی پارٹی دینے پر آمادہ نہیں تھا، مگر یہ سیاست کا میدان تھا جہاں دوسروں کی خوشی مقدم رکھنا ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ کبھی کبھی سیاسی مصلحتوں کی خاطر، کبھی مطلب کے لیے، تو کبھی سیاسی کوریج اور فیم کے لیے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس وقت پارٹی میں موجود صحافیوں کو کوریج کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ظاہر سی بات تھی، یہ کاکٹیل پارٹیز تو پی جی ایف کے منشور میں نہیں تھی۔ شاید نمروز علی خان جیسی کامیاب سیاسی شخصیت کے کردار پر دھبا بھی، مگر ہائے مجبوری، سیاست میں مرضیاں نہیں چلتی، فائدے، اتحاد اور مقاصد دیکھنے پڑتے ہیں۔ اسے بھی نہ چاہتے ہوئے اس فنکشن کو ارینج کرنا پڑا۔ اب اتحاد اسلام کے چیئر پرسن نبیل پراچا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی نظر نے بے تابی سے ایک چہرے کو ہر طرف ڈھونڈا تھا اور مایوسی سے لوٹ آئی۔ افسردگی نے اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کی آنکھوں میں قہر جمنے لگی جب اس نے عمر کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ السلام علیکم سر، کہیے کیا حال ہے؟ سب سے پہلے مبارکباد، عمر نے پرجوش انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، بہت شکریہ عمر، اس نے مسکرا کر کہا۔ دل میں ایک امید پھر سے جاگ اٹھی۔ عمر کے ساتھ اسے بھی یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ بے اختیار سوچنے لگا۔ سر ایک بات پوچھوں آف دی ریکارڈ؟ عمر نے کہا۔ بالکل، کس طرف جانے کا موڈ ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے کون سا شعبہ؟ عمر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں عمر، دیکھیں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نمروز علی خان کی بات ادھوری رہ گئی۔ یکدم آفتاب واسطی بیچ میں بول پڑا تھا۔ حکومت پر وہ انہیں کس شعبے میں تب آزمائی بلکہ قسمت آزمانے کا موقع دیتی ہے؟ اس کے کٹیلے لہجے میں بات مکمل کی۔ نمروز بے اختیار ہنس دیا۔ اگر مجھے یہ پتہ نہ ہو واسطی کہ آپ ہمیشہ اسی لہجے میں بات کرتے ہیں تو لازماً میں آپ سے بھیڑ جاؤں۔ آفتاب واسطی نے پھر بات اچکی۔ تینوں کا مشترکہ قہقہہ گونجا۔ ایک بات پوچھوں؟ واسطی نے کہا۔ آف دی ریکارڈ، نمروز نے شرارت سے کہا۔ آن آف کو چھوڑے، میری معلومات کے مطابق آپ کو شاعری سے بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ واسطی نے سوال نما جواب دیا۔ ہے ہاں ہے تو ایک طرف سیاست دوسری طرف شاعری، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ واسطی کی بات پر ایک بے اختیار قہقہہ پڑا۔ بالکل ہے، مسکراہٹ دبا کر بولا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں کچھ سنائیں، واسطی نے ضدی لہجے میں کہا۔ سر جی بیٹھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر نے پوچھا۔ کیوں نہیں آئیے بھی؟ وہ نزدیک ترین ٹیبل کی طرف بڑھا۔ یہاں نہیں وہاں چلتے ہیں، حجاب اکیلی ہے۔ عمر نے ایک طرف اشارہ کیا۔ حجاب؟ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ چلیے، نمروز نے آمادگی ظاہر کی۔ دل نے بند سینے میں ایک حشر سا اٹھا دیا تھا۔ سبز لباس میں مدھم سی لپسٹک کے ساتھ وہ اس کے سامنے تھی۔ نمروز علی خان کے اندر روشنیاں سی پھیل گئیں۔ مقابل بیٹھی لڑکی شاید کبھی جان نہیں سکتی تھی کہ وہ اس شخص کے لیے کس درجہ
اہم تھی، کس طور پر وہ اس کے لیے پاگل تھا۔ نمروز نے بے اختیار اس کے سامنے والی نشست سنبھالی۔ سر آپ کچھ سنا رہے تھے، واسطی نے یاد دلایا۔ السلام علیکم، اس نے حجاب سے کہا اور واسطی کی بات سنی انسنی کر دی۔ وعلیکم السلام۔ حجاب کا دھیما لہجہ بمشکل اس نے سنا تھا۔ اسی وقت منزہ وہاں آ گئی۔ سر جی آپ تو ہاتھ نہیں آ رہے تھے، ہم نے بھی آپ کو اپنے چینل کے ہر پروگرام میں مدعو کیا تھا۔ وہ شکوے کیے جا رہی تھی، نیوز چینل سے متعلق ہونے کی بنا پر اس کا شکوہ جائز بھی تھا۔ بس کیا کریں، یہ اخبار والے ہم کو زیادہ پیارے ہیں۔ نمروز نے ٹھنڈی آہ بھری۔ حجاب تو اندر تک سلگ اٹھی، اسے پتہ تھا یہ بات صرف اسی کو سنائی جا رہی ہے۔ اس واسطی نے پھنسایا ہوگا آپ کو۔ وہ دانت پیس کر چیئر پر بیٹھ گئے۔ خدا کو مانو میں نے آج تک ایک لڑکی نہیں پھنسائی، انہیں پھنسانے کی جرات کیسے کر سکتا ہوں؟ واسطی بلبلا اٹھا۔ سب ہنس دیے۔ واسطی نے آپ سے فرمائش کی تھی سر، عمر نے یاد دلایا۔ کون سی فرمائش؟ منزہ چونکی۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، عمر نے کہا۔ حجاب اس سارے عمل کے دوران خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی۔ نمروز نے سامنے ٹیبل پر دھرے حجاب کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اس کی نظر ہاتھوں سے ہوتی بازوں پر سفر کرتی اس کی ٹھوڑی کے ڈمپل پر آ کر رک گئی، مگر پھر ان گلابی لبوں پر جن سے آج کوئی نوکیلا اور کٹیلا فقرہ ادا نہیں ہوا تھا۔ اتنی دلکش اور مدھم آواز اور اتنی خوبصورت نظم تھی کہ لحظہ بھر کے لیے چاروں نفوس پر سکتہ طاری ہو گیا، مگر سب سے پہلے واسطی کو ہوش آیا۔ اس نے بے ساختہ تالیاں پیٹنا شروع کر دی اور عمر کے اندر تو ڈھیروں سناٹے اتر آئے۔ ایک بار پھر ایک وہم حقیقت بننے پر تیار تھا۔ اس نے پوری شدت سے اسے جھٹکا تھا، مگر نمروز علی خان کی حجاب تاثیر پر اٹھنے والی نظر اتنی والہانہ وارفتگی اور لپک لیے ہوئے تھی کہ اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے خیال کو پوری طاقت سے رد کرنے کی کوشش کی تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نمروز علی خان اور حجاب ناممکن، یہ ناممکن تھا، عمر نے حتمی انداز میں سوچا تھا۔ مگر کیا یہ ناممکن ہے؟ ایک سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھانے لگا۔ پھر اس نے حجاب کو ٹیبل سے اٹھتے دیکھا۔ کیا بات ہے حجاب، کہاں جا رہی ہو؟ عمر نے چونک کر پوچھا۔ ثنا آ گئی ہے، ٹیکسٹ آیا اس کا، گیٹ کے پاس کھڑی ہے، ہمیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ وہ وہیں رک جائے، میں اسے لینے آتی ہوں۔ اس نے بے تاثر لہجے میں بات ختم کی اور تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بے تاثر لہجے اور سپاٹ تاثرات نے عمر کو کس قدر حیران کیا۔ کچھ دیر بعد واسطی معذرت کر کے اٹھ گیا۔ مجھے اجازت دیجیے سر، کوئی بدتمیزی ہو گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں آفتاب واسطی، نمروز نے قدرے حیران ہو کر کہا۔ پھر بھی سر ہم مڈل کلاس لوگ آپ سے دشمنی نہیں کر سکتے، اجازت دیجیے، اس نے کسی قدر جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ خاص کام یاد آ گیا؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے 10 بجے، چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت جنرل سیکریٹری خالد عباسی تیز چلتا نمروز علی خان کے نزدیک آ گیا۔ خان صاحب آپ یہاں ہیں، سب جگہ ڈھونڈ کر آ رہا ہوں آپ کو، چلیے بہت ضروری گیسٹ ہیں۔ خالد کا لہجہ کس قدر جھنجھلایا ہوا تھا۔ نمروز اٹھ کھڑا ہوا، واسطی سے ہاتھ ملایا اور تیز قدم اٹھاتا خالد عباسی کے ہمراہی میں آگے بڑھتا گیا۔ حجاب ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، وہ دونوں بھی پارکنگ کی طرف بڑھ گئے۔ میں سنجیدہ ہوں عمر، امی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں انہیں اور راحت آپا کو تمہارے ہاں بھیجوں گا۔ عمر بڑے بھرپور طریقے سے چونکا، پھر اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ حجاب سے پوچھنا پڑے گا، ویسے میری طرف سے تم اوکے ہو؟ آفتاب بے ساختہ اس سے لپٹ گیا۔ تھینکس یار، عمر نے بے ساختہ اس کی پشت تھپتھپائی، پھر اس سے الگ ہو کر بولا۔ ویسے عمر مجھے غلط مت سمجھنا، میں نے پہلے کبھی حجاب کو اس نظر سے نہیں دیکھا، مگر آج وہ مجھے اتنی مختلف، اتنی اچھی اور اتنی سادہ سی، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ بنا کسی رشتے کے اس کے متعلق ایسے خیالات کا اظہار ایک بھائی کی غیرت پر تازیانہ ہے۔ وہ بہت مگن سا بولتے بولتے ایک دم اپنی جون میں واپس آ گیا۔ دونوں ہنس دیے۔ کیا اچھی امید رکھوں میں؟ وہ رخصت ہوتے سمے پوچھنے لگا۔ تمہیں آس نہیں دلانا چاہتا آفتاب، تمہیں حجاب کے مزاج کا کچھ اندازہ تو ہے، وہ دو ٹوک بولا۔ ایک لمحے کو آفتاب واسطی کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ میں کوشش کروں گا مگر زبردستی نہیں کر سکتا، اس نے تسلی دی بھی تو اپنا دامن بچا کر۔ اچھا کانٹیکٹ میں رہنا، آفتاب نے کہا۔ اوکے۔ مصافحہ کرنے کے بعد وہ بائک نکالنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد عمر پلٹا تو حجاب اور ثنا ٹیبل پر نظر آئی تھی۔ وہ ان کی طرف آ گیا۔ کیسی ہو ثنا؟ عمر نے مسکرا کر پوچھا۔ حجاب منی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو عمر؟ وہ مسکرا کر بولی۔ سفید اور فیروزی سوٹ میں ملبوس وہ اس لمحے مسکراتی ہوئی عمر کو اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ میں تو بہت اچھا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ مجھے پتہ ہے، وہ لاپرواہ انداز میں بولی۔ اور کیا کیا پتہ ہے؟ عمر کو گدگدیاں سی ہونے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ایک بار پھر گونج اٹھنے والی موسیقی نے ان کے انہماک کو بری طرح توڑا۔ اف، کیا مصیبت ہے؟ حجاب سخت جھنجھلا گئی۔
عمر بھی بدمزہ سا ہو گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ وہ مشکل آدھے گھنٹے بعد ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نمروز علی خان انہیں دیکھ کر اپنے مہمانوں سے ایکسکیوز کرتا ان کی طرف آ گیا۔ اجازت ہے سر، عمر نے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ جا رہے ہیں آپ اتنی جلدی؟ نمروز کے لہجے میں بے چینی تھی۔ نوید فاروقی صاحب بھی نہیں آئے، ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، عمر نے بتایا۔ اوکے، اللہ حافظ، عمر نے کہا، ساتھ ہی اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ نمروز علی خان کی نظروں نے بڑی والہانہ بےتابی سے حجاب کو دیکھا تھا، اور اس ایک نظر میں اتنی شدت، اتنی دیوانگی تھی کہ عمر کو اپنا خون کن پٹیوں میں ٹھوکریں مارتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے حجاب کو دیکھا جو سر جھکائے پیر سے زمین کو رید رہی تھی، جیسے اس سے زیادہ کوئی کام نہ ہو۔ وہ بے اختیار واپسی کے لیے مڑ گیا۔ پورچ کی طرف جاتے ہوئے حجاب نے کچھ دھیان سے اس کا جائزہ لیا۔ کیا بات ہے عمر، کچھ الجھے ہوئے پریشان لگ رہے ہو؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اس نے رد کیا۔ شیور، آف کورس یار، اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ ہر جگہ انویسٹیگیشن کرنے مت کھڑی ہو جایا کرو۔ جب کہا ہے کہ کوئی بات نہیں تو مطلب نہیں ہے، وہ غصے سے بولا۔ حجاب حیران رہ گئی۔ یہ بات تم آرام سے بھی کر سکتے ہو، اتنے غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی چلا گئی۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے بائک نکالنے لگا۔ راستے میں عمر نے نہ جانے کس خدشے کو غلط کرنے کے لیے بات شروع کی۔ نمروز علی خان کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ ہوں تو حجاب لہجے سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا، اگرچہ اس کی چھٹی حس جاگ چکی تھی۔ بہت رچ ہے وہ۔ عمر کا لہجہ کسی سچائی کی جستجو کرتا ہوا تھا۔ وہ اس وقت یہ اندازہ کرنا چاہ رہا تھا آیا حجاب بھی اس کی شخصیت یا دولت میں سے کسی ایک سے بھی متاثر ہے یا نہیں۔ تو ہم کیا کریں، امیر ہے تو ہوں، وہ جھلائے ہوئے بولی۔ عمر نے غیر محسوس انداز میں ایک پرسکون سانس لی۔ اچھا، وہ آئس کریم کھا لیتے ہیں۔ اس نے گاڑی ایک آئس پارلر کے سامنے روک دی۔ کچھ دیر بعد وہ صاحب کے لیے چاکلیٹ فلیور اور اپنے اور حجاب کے لیے اسٹرابیری یوگرٹ پیک کروا کر لے آیا۔ شاپر کو ہینڈل سے لٹکا اور پھر سے بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ حجاب آفتاب واسطی سنجیدہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے عمر، اگر ہم اس موضوع پر صبح بات کر لیں تو؟ حجاب نے کچھ اکتائے بیزار لہجے میں کہا۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ اس نے طویل سانس لی اور بائک گھر کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں پہلا پارٹ ختم کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ کافی لانگ ناول ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے 2 یا 3 پارٹ مزید ہوں گے۔ آپ کو اگر یہ پہلا پارٹ پسند آیا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔